अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने पहले हिद्दत इश्क के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और अब चौथा पढ़ने हैं। तो इससे पहले कि मैं नावल शुरू करूं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो चलें हम अब नावल की तरफ आते हैं। हिद्दत इश्क। सारा वहाँ से भागी और सीधी लबाबा के पास हाँफते हुए लबाबा के कमरे में पहुंची और दरवाज़े के साथ टेक लगाकर खड़े होते हुए अपनी सांसें हमवार करने लगी। लबाबा जो अपने ख्याल में बैठी थी, सारा को इस तरह देख इस तक पहुंची और इससे पूछने लगी, सारा चंदा क्या हुआ है, तू ठीक तो है ना। लबाबा ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया और परेशानी से पूछने लगी, नहीं हूँ मैं ठीक, कहा था ना मैंने, वो नफ़रत करते हैं मुझसे, इन्हें मेरी तकलीफ़ ड्रामा लगती है। सारा ने रोते हुए इसे देखकर कहा, अच्छा चुप पहले और इधर आकर बैठ। लबाबा इसका हाथ पकड़े बेड तक लाई और जग से पानी डालकर इससे गिलास थमाया। सारा ने जल्दी से खाली किया और ख़ामोशी से आंसू बहाने लगी। तुझे ऐसे ही लगता है, मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ वो तुझसे नाराज़ हैं बस, और अब तू नहीं रोएगी, समझी। दूर बैठा हूँ ऐसे लोगों से जिनके मरहम से ज़ख्म जलना था। हाल पूछा नहीं जीते जी जिसने खाक मेरा जनाजा पढ़ना था। वहीं दूसरी तरफ रमशा सारा के कमरे में इसके आने का इंतज़ार करने लगी। फ़ाइज़ जो सारा को इसके और शाज़ल के रिश्ते के बारे में बताने आया था, रमशा को इसके कमरे में देखकर खुशगवार हैरत हुई। वो कमरे में दबे दबे पाँव आया और इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और इसे डराने लगा। बाऊ। रमशा जो अपने ख्यालों में गुम थी, किसी के डराने पर जल्दी से मुड़ी और फ़ाइज़ के गले लग गई। फ़ाइज़ जो अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था, रमशा को गले लगे देख इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधे खड़ा हो गया। रमशा को जब एहसास हुआ कि वो किसी की बाहों में है तो एकदम दूर हुई और इस शख्स को देखने लगी। मामला समझते हुए वो फ़ाइज़ की तरफ खूंखार नज़रों से देखने लगी। आपको शर्म नहीं आती, हर टाइम बंदरों जैसी हरकतें करते हैं बंदर कहीं के। और फ़ाइज़ इसकी बात पर खिलखिला कर हंसने लगा। हा 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 हा, नहीं मुझे तो कोई शर्म नहीं, कल आपके देवर को बेच दी थी। और रमशा इसे बस घूरने लगी। ऐसे मत देखो स्वीट हार्ट, प्यार हो जाएगा। फ़ाइज़ ने इसे मज़ीद तंग करते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती, घर वालों के सामने आप बहुत शरीफ बनते हैं और मुझे अकेले में देखते हुए ये कैसी छिछोरी हरकतें शुरू कर देते हो। रमशा ऐसी तीखी नज़रों से देखते हुए शर्म दिलाने लगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। इस तरह के अल्फाज सुनकर रमशा को शर्म महसूस हुई, मगर ख़ुद को कंपोज करते हुए चिढ़ते हुए बोली, आप अपनी छिछोरी हरकतों को कंट्रोल में रखा करें जनाब, वल्लाह बाखुदा ये छिछोरी हरकतें भी आपको देख कर आती हैं। फ़ाइज़ ने मासूम बनते हुए कहा। रमशा तो इसके जवाब पर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या मतलब मुझे देखकर? मतलब यही कि अपनी प्रॉपर्टी हो ना जानम, दिल और दिमाग छिछोरी हरकतें शुरू कर देता है। फ़ाइज़ ने हंसते हुए कहा और रमशा उफ़ कहते हुए दोबारा सोफ़े पर बैठ गई। वैसे उफ़ से गाना याद आया, उफ़ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ़ तुमने आके बिन बुलाई ये जगह ली, हमको ना खबर कब कैसे वो आया। अभी वो आगे बोलता, रमशा गुस्से से उठी और दरवाजे से ज़ोर से बोली, बस कर दें अब, सारा आ जाएगी, क्या सोचेगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सारा की वजह से शर्मा रही हो, चलो फिर कमरे में जाके कंटिन्यू करते हैं। उफ़ मैं ही चली जाती हूँ। रमशा वहाँ से निकलने लगी तो फ़ाइज़ ने झटके से अपने करीब किया। अच्छा सॉरी, कहीं मत जाओ, एक्चुअली सारा से बात करने आया था, तुम्हें देखा तो मेरे अंदर का शैतान ने मजबूर किया कि आपको तंग करूं। रमशा तो बस इसके इतने करीब खड़े अपने दिल के बढ़ते हुए शोर को काबू में करने लगी। सारा और लबाबा कमरे में बैठी, जबकि फ़ाइज़ और रमशा लबाबा के कमरे में दाखिल हुए। सारा को रोते हुए देख रमशा ने मज़ाहिया लहजे में कहा, लो भई, यूनी के पहले दिन ही के बाद ये तोता मैना की जोड़ी आज इकट्ठी नज़र आ रही है। और जबकि फ़ाइज़ इसके मज़ाहिया अंदाज़ पर अश करके खा के रह गया। वहीं लबाबा को इससे यहाँ देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। वो सारा की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए रमशा के बारे में पूछने लगी,
سن یہ چڑیل یہاں کیا کر رہی ہے؟ آواز اتنی تھی کہ تینوں بخبی سن سکتے تھے۔ اس کے چڑیل کہنے پر جہاں سارا رمشا مسکرا دی، وہاں فائز نے زبردست قسم کا قہقہہ لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر رمشا صرف چوہا اور بندر کہہ کر رہ گئی اور فائز اس کے الفاظ سن کر جیسے صدمے میں چلا گیا۔ او ہیلو، بندر اور چوہا کسے بولا؟ فائز نے تیوری چڑھا کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ جناب کو۔ رمشا نے اسی کے انداز میں جواب دیا، جبکہ رمشا کی بات سن کر لبابہ اور سارا زور زور سے ہنسنے لگی۔ فائز نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بندر اور چوہا بولنے کی؟ ایسے ہی ہو جیسے آپ نے مجھے چڑیل کہنے پر قہقہہ لگایا تھا۔ رمشا نے دو بدو جواب دیا۔ ابھی فائز مزید آگے بولتا کہ سارا جلدی سے بول پڑی۔ چپ ہو جائیں دونوں، آپ بعد میں لڑ لیجیے گا۔ فائز اور رمشا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ رمشا آہستہ سے آگے بڑھی اور لبابہ کو گلے لگاتے ہوئے سوری کہنے لگی۔ سوری لبابہ، اس دن تنگ کیا، پر میں نے تمہارے پیچھے سے سارا سے معافی مانگ لی تھی۔ لبابہ نے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ رمشا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اٹس اوکے، لبابہ نے خوش دلی سے کہا اور رمشا گلے لگا گئی۔ سارا اور لبابہ کی اس حرکت پر مسکرانے لگی، جبکہ فائز بڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے اتنی مدد کی، مجھے تو کسی نے گلے نہیں لگایا، ان کو دیکھو کیسے لگی ہوئی ہے۔ شاذل جو اپنے روم کی طرف جا رہا تھا، ان کی آواز سن کر کمرے کی طرف آیا۔ اچھا سنو سارا گڑیا، فائز نے بھرپور سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ جی بھائی، سارا نے جواب دیا۔ بیٹا، میں نے شاذل اور باقی گھر والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے جمعے آپ دونوں کا نکاح ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ سارا جیسے جانتی تھی کہ اس کا بھائی یہی بات کرنے والا ہے۔ شاذل بھی اندر آیا اور سارا کے جواب کا منتظر تھا۔ سارا، رمشا، لبابہ اور فائز چاروں اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ فائز نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا یہاں؟ شاذل نے آبرو چکا کر کہا۔ آ سکتا ہے، میں نے کب منع کیا ہے؟ فائز نے فلمی انداز میں کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ فائز شاذل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سارا تیرے اپنے نکاح کا فیصلہ کرنے والی ہے، دعائے مغفرت پڑھ لے۔ ہی 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 ہی۔ شاذل اسے دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ جانتا ہوں تو ہماری جاسوسی کر رہا تھا۔ فائز نے لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کے سوال کیا۔ جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری آواز ہی سبحان اللہ ہے، سب آ جاتا ہے کانوں میں، شاذل نے اسے دانت دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ لبابہ اور رمشا مسکرانے لگیں۔ ویسے یہ بندر ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، آتا ہی کیا ہے ان جناب کو؟ رمشا فائز کی طرف سڑی ہوئی شکل بنا کر کہنے لگی، جبکہ اس کے بندر کہنے پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ وہیں شاذل قہقہہ لگا کر ہنسا۔ فائز بری طرح رمشا کی طرف متوجہ ہوا اور چڑھتے ہوئے کہا، آپ بتا ہی دیں میں آپ کو کب بندروں کی طرح حرکتیں کرتا نظر آیا ہوں؟ لو بھئی، اب بتانے کی کیا ضرورت ہے، سب ہی جانتے ہیں، رمشا نے بھی لٹھ مار جواب دیا، اور شاذل اس کی اس بات پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ اور سارا اسے دیکھ ہم کلام ہوئی۔ ہٹلر کہیں کے، میرے سامنے تو کچا کریلا چبا کر آتے ہیں اور اب دیکھو کیسے ہنس رہے ہیں، اور دل ہی دل میں اس کی ہنسی کو دیکھ ماشاءاللہ کہا۔ سارا کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے شاذل کی ہنسی کو بریک لگا۔ نظروں کا زبردست قسم کا تصادم ہوا۔ سارا نے نظروں کا زاویہ بدلا اور فائز سے مخاطب ہوا، بھائی جیسا آپ سب کہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کا جواب سن کر شاذل کے دل میں گونا سا سکون اترا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ فائز نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا اور شاذل کی طرف متوجہ ہوا۔ مبارک ہو جیجا جی، فائز نے شوخ لہجے میں کہا، اور سارا وہاں سے نکلتی چلی گئی اور شاذل اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ فائز رمشا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیے اور شاذل اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہیں لبابہ بیڈ پر پاؤں لٹکانے والے انداز میں لیٹ کر اپنے اور شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکوں گی؟ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہیں دوسری طرف شاہ اپنے کمرے میں سگریٹ سلگاتے ہوئے اللہ سے اس کے دل میں محبت کی دعا مانگنے لگا۔ لبابہ، کب تم میرے محبت کا یقین کرو گی؟ مجھے لگتا ہے میں تھک جاؤں گا، پلیز اللہ جی، میرے تھکنے سے پہلے اسے میرا کر دو، کہیں میں پھر سے بے حسی کی چادر نہ اوڑھ لوں۔ میں جانتا ہوں کہ موت کی دعا مانگنا گناہ کبیرہ ہے،
مگر اللہ اگر وہ دور ہوئی میری موت ہی آخری ذریعہ ہوگی موت کی۔ لبابہ شاہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں تمہاری سوچ ہوگی، اور تمہارا گریز ہی میرے اندر کی تڑپ کو بڑھا رہی ہے۔ اللہ جی رحم کر دے مجھ پر اور اس کے دل میں محبت ڈال دے میری۔ اور وہ دعا مانگتا آنکھیں موند گیا۔ خفا ہے کسی بات پر شہزادی، رایا سے چہرہ چھپانے لگی ہے۔ شاذل لبابہ کے کمرے سے نکلا اور سارا کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرے نے استقبال کیا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارا باہر آئی اور شاذل کو اپنے کمرے میں دیکھ بخلاتے ہوئے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے سر پر ڈالا، اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور شاذل کے آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ آپ اس ٹائم میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ میری مرضی، شاذل نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ میرا روم ہے اور آپ اپنی مرضی اپنے روم میں دکھائیے گا۔ سارا نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ۔ خیر بس 6 دن اور اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا میں اپنا اور تمہارا۔ میں تو بس تمہیں بتانے آیا تھا کہ جتنا رونا ہے ماتم کرنا ہے ان 6 دنوں میں کر لینا میڈم، اور ہادی کو بلا دینا، کیونکہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے نکاح میں ہو کے کسی اور کے لیے رو۔ سارا بس اس کے الفاظوں پر غور کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ کر بولی، جب آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے تو مت کریں مجھ سے شادی۔ ہاں ہاں ہاں، تم سے شادی میں خوشی کے لیے نہیں کر رہا انتصارہ شاہ، اپنی خوش فہمی نکال دو دل سے، تم میری ضد بن چکی ہو۔ رہی بات تکلیف کی تو بتا دوں گا کہ کہاں اور کس چیز سے تکلیف ہے۔ وہ بے ڈنگی ہنسی ہنستا ہوا اس کی روح کو زخم لگاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سارا وہیں بیڈ پر اپنے دکھتے سر کو دبانے لگی۔ اگلے دن سب ناشتے کے ٹیبل پر تھے۔ پہلی کرسی پر آئمہ بیگم تھی، ان کے اس سے احمد شاہ، پھر شاذل، خبیب کے بالکل سامنے لبابہ کے ساتھ سارا، فائز کے ساتھ رمشا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ماحول میں اداسی کم کرنے کے لیے فائز نے بات کا آغاز کیا اور نانو کو مخاطب کیا۔ نانو، کیا میں بندروں جیسی حرکتیں کرتا ہوں؟ فائز نے معصومیت طاری کی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بہت ہی معصوم لگ رہا تھا، اور باقی سب سوائے خبیب کے اس کے فکولہ سے سوال پر مسکرانے لگے۔ بیٹا جی، کس نے آپ کو بندر کہا؟ احمد شاہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگے۔ ہی ہی، چاچو مجھے بتا تو دیں، کیا میں واقعی بندروں کی مخلوق میں سے ہوں؟ ہاں ہاں بیٹا جی، بندروں کی مخلوق میں سے بھی اونچے طبقے میں سے ہو۔ اور شاذل جو جوس پی رہا تھا اپنے بابا کی بات پر ہنسا، جو اس کے جوس فوارے کی شکل میں سیدھا فائز پر۔ سب کا قہقہہ پڑا اور لبابہ تو فائز کی شکل دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، اور خبیب شاہ اس کی ہنسی شاید جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی پہلی دفعہ اتنا کھل کر ہنستا ہوا دیکھا۔ شاہ ٹرانس کی اسی کیفیت سے چلتا ہوا آیا اور لبابہ کے بالکل پاس جا کر کھڑا ہوا اور لبابہ کا رخ اپنی طرف کیا، جبکہ فائز اور رمشا بس اسے دیکھنے لگے، باقی سب بس خاموش۔ تمہاری ہنسی دیکھ کر یوں لگ رہا ہے مجھے کہ میں کسی کھلتے ہوئے گلاب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور لبابہ جو ہنسنے میں مصروف تھی، اس کی بات پر ایک جھٹکے سے ہنسی کو بریک لگا۔ پتہ ہے یہ ہنسی مجھے بہت عزیز ہے، اور پلیز مجھے یہ ہنسی دے دو۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت سے اس کے مزید نزدیک آ رہا تھا، جبکہ احمد شاہ، آئمہ شاہ، آمنہ شاہ اور حمزہ شاہ موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اب وہاں صرف سارا، شاذل، فائز، نانو اور رمشا تھے۔ نانو، شاذل اور فائز نیچے منہ کر کے اپنی ہنسی روکنے لگے، مگر انہیں کیا معلوم کہ یہ ہنسی ابھی دکھ میں بدلنے والی ہے۔ کیا ہے، مجھ سے دور رہو، لبابہ نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر سب کے چہرے ایک پل میں پھک ہوئے۔ شاہ نے اذیت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مت کرو یار، اس طرح منہ نہ موڑو یہاں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے دل پہ رکھا اور پھر بولنے لگا، یہاں ہوتی ہے تکلیف، بہت زیادہ دل دکھتا ہے میرا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی بند ہو جائے گا۔ وہ روندے ہوئے اذیتی لہجے میں بولا، کتنی تڑپ تھی، کتنی اذیت تھی، کتنی محبت تھی، تو مسٹر خبیب شاہ میں کیا کروں؟ بے حسی سے بولی، اور باقی سب بس تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ کیا میرے نصیب میں کبھی خوشیاں نہیں ہوں گی؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔
مسٹر حبیب شاہ، یہ دنیا عارضی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تم بھی تڑپو جتنی میں تڑپی، اور مسٹر میری ذیتوں کو یاد کر لینا، جتنی دی ہے تم نے یہ مکافات ہے۔ وہ اسے بے حسی سے جواب دیتی سائڈ سے جانے کے لیے آگے بڑھی، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ اگر معافی چاہیے تو مجھے ذاتی دے دو، ورنہ تڑپتے رہو۔ وہ اس کی طرف بغیر دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر جبکہ حبیب سے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ آنکھوں کے کنارے سے پانی صاف کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ باقی سب وہیں آپس میں بغیر نظریں ملائے وہاں سے نکلتے چلے گئے، اور نانو ٹیبل پر ان کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی۔ بلا کا غم ہے سینے میں، جگر چھلنی ہوا ہے میرا، مجھے مرشد سے ملنا ہے، اسے دکھڑا سنانا ہے۔ شاہ ڈیش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں سے نکلا اور سیدھا سمندر کنارے گاڑی لے آیا۔ کتنا حسین منظر بیان کر رہی تھی جگہ، مگر اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بے شک وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر تھا تو ابن آدم۔ کتنا بے بس ہو گیا تھا وہ۔ اللہ، کیسے بتاؤں اسے کتنی اذیت میں ہوں میں، اس کی بے رخی نہیں ہوتی برداشت۔ تڑپ رہا ہوں اس کے حصول کے لیے، مگر وہ بہت سنگ دل بن رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی مجھے حالات نے ایسا بنایا ہے، وہ نہیں جانتی کتنا تنہا رہا ہوں میں، وہ نہیں جانتی کہ اپنوں نے پیار دیا مگر تکلیف نہیں بانٹی۔ ہاں، کتنا آسان ہے کہنا کہ الگ ہو جاؤ، کیسے ہو جاؤں، کوئی پوچھے مجھ سے۔ سمندر کی لہر تیزی سے آئی اور اس کا آدھے جسم بھگا کر چلی گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو میں ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ وہ وہیں کنارے بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ ٹائم کا کیا ہے، گرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف لبابہ کمرے میں آئی اور سیدھا واش روم میں خود کو لاک کر لیا، اور نل ان کے لیے۔ اب وہ شاور کے نیچے اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ آنسوؤں کا گولا آنکھوں سے پھسل رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ابھی بھی شاہ کی دھڑکنوں کا ارتعاش محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیوں کرتے ہو اس طرح سے بات؟ میں کیسے معاف کر دوں؟ ہے بڑا ظرف بڑا، ہر بار ایک عورت ہی کیوں کرے معاف؟ بس اب اور نہیں، مجھے علیحدگی چاہیے حبیب شاہ تم سے۔ تمہیں بچانا چاہتی ہوں، ہر عورت نہیں جھکتی، ہر عورت کا ظرف بڑا نہیں، تمہیں معافی کبھی نہیں دوں گی میں، سمجھے؟ وہ اسے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی، اور شاہ وہیں سمندر کے کنارے بیٹھا رہا۔ اسے وہاں بیٹھے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ لبابہ سو کر اٹھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ شاہ 20 منٹ تک گھر پہنچا۔ لبابہ جو انہماک سے پھولوں کو دیکھنے میں مصروف تھی، شاہ کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی اور پردے کی اوٹ میں سے دیکھنے لگی۔ وہ تھکا لال انگارہ آنکھیں، بکھرے بال، ڈھیلی ٹائی اور ہاتھ میں کوٹ ڈالے وہ اندر کی طرف آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر لبابہ کے دل میں درد کی لہر دوڑی، مگر پھر بھی نکلی لبادہ اوڑھے کھڑی رہی۔ شاہ چلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں آیا، فریش ہو کر سیدھا لبابہ سے بات کرنے کی غرض سے اس کے روم میں آیا، اور لبابہ اسے روم میں دیکھ حقیقتاً پریشان ہوئی۔ شاہ مکمل سنجیدگی لیے اس تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی اس حرکت پر لبابہ کا دل منہ کو آیا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ نہیں چھوڑ سکتا، تم سے بات کرنی ہے۔ شاہ مکمل سنجیدگی طاری کیے بولا، تو دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے، لبابہ نے کہا۔ اچھا، شاہ نے آبرو چکا کر کہا، بس اتنا کہنے آیا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر موت نے گلے لگا دیا تو آزاد ہو۔ بس آج شام 6 بجے کی میری فلائٹ ہے، کوئی پتہ نہیں میں کب واپس آؤں۔ اگر میرے نہ ہونے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو جا رہا ہوں۔ رکنا چاہتا ہوں ہنی بھائی کی شادی تک، مگر جانتا ہوں میرا وجود تمہارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تم یہاں آرام سے رہو، اور انشاءاللہ میں جلد ہی پھپھو کو ڈھونڈ لوں گا۔ بس آخری دفعہ چاہتا ہوں مجھے اپنے قریب رہنے دو۔ بس آخری دفعہ چاہتا ہوں مجھے اپنے قریب رہنے دو، آج یہیں رہنے دو پلیز۔ وہ کتنے لجاجت، کتنی امید سے، کتنی التجا سے اسے کہہ رہا تھا، کتنی امید سے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں مرضی رہو، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ تم میرے قریب آؤ۔
شاہ کے دل کو دھکا لگا۔ اس کا نام سن کر وہ اسے دیکھ پھیکی ہنسی ہنسا اور اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے دل میں اتار رہا تھا۔ چلو سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو۔ آئندہ نہیں کہوں گا۔ وہ اسے چھوڑ دروازے تک آیا مگر پھر پلٹا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لبابہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد الگ ہوا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کیے وہاں سے نکلتا ہوا سیدھا آئمہ شاہ کے پاس آیا۔ السلام علیکم ماما۔ شاہ نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے مؤدب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا شہزادہ بیٹا، آج میرے پاس آیا؟ آئمہ شاہ نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی۔ شاہ بس جی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ماما۔ تھوڑی دیر بعد شاہ اپنی ماما کو مخاطب کیا۔ جی ماما کی جان۔ آئمہ شاہ نے بچوں کی طرح اسے پیار سے کہا۔ کیا میں آپ کی گود میں سر رکھ لوں؟ شاہ نے چھوٹے بچوں کی طرح التجائیہ انداز میں انہیں دیکھ کر کہا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آئمہ شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما کیا میرے جرم ناقابل معافی ہے؟ قابل معافی نہیں۔ کیا میرا وجود اتنا برا ہے کسی کے لیے کہ وہ مجھ سے دوری چاہتا ہو؟ کیا میری تڑپ نظر نہیں آتی کسی کو؟ کیا میری محرومیاں نظر نہیں آئیں گی اسے؟ آئمہ شاہ نے اس کے سوالوں پر جیسے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ کتنی تکلیف میں تھا ان کا بیٹا، کتنی شدت ہے اسے اپنا بنانے کی۔ شاہ میری جان، آپ نے جو کیا غلط کیا، ایک لڑکی کی زندگی تباہ کی ہے آپ نے۔ مگر میری جان، اگر آپ سچے دل سے توبہ ہو تو اللہ ضرور اس کے دل میں رحم ڈال دیں گے۔ شاہ گہرا سانس لیے خاموش ہو گیا۔ ماما آپ سے بات کرنی ہے۔ کرو۔ ماما میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، وہیں کام کرنا چاہتا ہوں، رات کی فلائٹ ہے میری۔ شاہ بیٹے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں کچھ نہیں کروں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہنی کی شادی تک یہیں رکو۔ آپ کے بھائی کی شادی ہے، خوش رہو، اسے اچھا لگے گا۔ اوکے ماما، بس ہنی بھائی کی شادی تک، اس کے بعد مت روکیے گا۔ شاہ اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ نہیں کہتی اب، چلو فائز کو کال کرو، اسے کہو کہ اگر فری ہے تو لڑکیوں کو شاپنگ کرا دے، تھوڑے دن ہیں درمیان میں۔ آئمہ شاہ اسے سمجھاتے ہوئے خود سیٹ نکالنے لگی۔ شاہ اپنے روم میں آیا اور موبائل اٹھایا اور فائز کو کال کی۔ ہیلو بھائی۔ کال اٹھاتے ہی شاہ نے فائز کو مخاطب کیا۔ جی بھائی کی جان۔ شاہ کی پرسکون آواز سن کر فائز نے شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ بھائی ماما کہہ رہی ہیں گھر آ جائیں، لڑکیوں کو شاپنگ مال لے کر جانا ہے شادی کے لیے۔ ہاں بیٹا، اب یہی دن رہ گئے تھے میرے۔ خیر چچی سے کہنا یہ غلام بس 20 منٹ میں حاضر ہوگا۔ جبکہ شاہ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ اوکے بھائی۔ شاہ فون اٹھائے نیچے لاؤنج میں آ گیا اور فائز اپنے کہے کے مطابق پورے 20 منٹ میں بعد گھر میں حاضر تھا۔ اوئے شہزادے، کہاں ہیں ساری چڑیلیں؟ فائز جو ابھی کچھ اور کہنے والا تھا، شاہ کے ساتھ بیٹھ رمشا کو آتے ہوئے دیکھ شرارت سے بولا، اور رمشا تو اس کے چڑیل کہنے پر جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ وہ اسے بندر کہتے ہوئے پاس آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو کے رکھ کے پاؤں مارا، اور فائز تو اس کے پاؤں مارنے پر بلبلا اٹھا۔ پھر بات سمجھتے ہوئے شاہ کے سامنے ہینڈل کرنے لگا۔ شاہ نے اسے چیختے ہوئے دیکھ ہڑبڑا کر پوچھا۔ ہی کچھ نہیں سر، لگا رہا ہوں ہنی کی شادی کی پریکٹس۔ سن دلہے کا صحرا تھا، دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے۔ فائز ابھی مزید گاتا کہ رمشا کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخی۔ بس کر دیں پھٹا ہوا اسپیکر، ایسا لگ رہا ہے کسی نے پوری بلڈنگ گرا دی۔ رمشا کے ساتھ ساتھ سارا نے بھی لقمہ دیا۔ ہاں بھائی، بالکل وہ ڈوریمون کارٹون آتے ہیں نا، اس میں جیان جیسے گاتا ہے، آپ بھی ویسے ہی لگ رہے ہیں۔ رمشا سارا کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اچھا بس کرو، جلدی جاؤ، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ فائز سڑی ہوئی شکل بناتا ہوا انہیں دیکھ کر بولا۔ ہاں اچھا آتے ہیں 15 منٹ۔ اور رمشا بھی سارا کے ساتھ کھسک گئی۔ رمشا اور سارا پورے 15 منٹ بعد جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آئی۔ فائز کو مخاطب کیا۔ چلیں بھائی۔ سارا نے فائز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، لبابہ کو بھی لے آؤ۔ فائز نے سارا کو دیکھتے ہوئے لبابہ کو ساتھ چلنے کا کہا۔ بھائی میں گئی تھی اسے بلانے، وہ سوئی ہوئی ہے۔ سارا فائزہ کو لبابہ کا بتانے لگی۔ اچھا چلو پھر۔ فائز اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ سارا جلدی قدم اٹھاتی پھر پیچھے بیٹھی اور رمشا نے بھی اس کی تائید کی۔
फाइज़ आगे बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और शॉपिंग के लिए रवाना हुए। फाइज़ ने एक हाथ से गाड़ी संभाली और दूसरे हाथ से शाज़ल को मैसेज किया। ओए सुन। शाज़ल का बर वक्त रिप्लाई आया, क्या है बंदर, और साथ में हंसते हुए इमोजीज भेजे। बस कर दे तू बेटा, मैं तुझे कुछ बताने वाला था मगर अब तो वहीं रह आया बड़ा चुचुंदर, और साथ में घूरने वाली इमोजीज भेज दी। जबकि रिमशा और सारा इसके मुंह के बिगड़े हुए जाविये नोट कर रही थी। रिमशा थोड़ी आगे हुई और सारा के कान में सरगोशी करते हुए बोली ही सारा, मैं ऐसे ही तेरे भाई को बंदर नहीं कहती, शक्ल देख और इसकी बात सुन। सारा का कहकहा पड़ा। हाँ हाँ हाँ। फाइज़ जो अजीब से मुंह बनाने में मसरूफ़ था, सारा के हंसने पर फ्रंट मिरर से सारा को देखने लगा। क्यों हंस रही हो? फाइज़ ने इसे हंसते हुए देख ना समझी से कहा। भाई कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था। अच्छा। फाइज़ ने अच्छा को काफ़ी लंबा करते हुए कहा। जी। सारा की जगह रिमशा ने इसके अंदाज में ही जवाब दिया और फाइज़ इसके जवाब पर पिछला हिसाब पूरा करते हुए बोला। चुईया छिपकलियाँ आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सारा साथ रिमशा को बखूबी सुनाई दी। रिमशा तो अपने लिए नए अलगावात सुनकर सदमे में कभी फाइज़ को तो कभी सारा को देखने लगी। ओ हेलो, हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, और आपको कहाँ से मैं चुईया और छिपकलियाँ लगती हूँ? रिमशा ने दांत पीसते हुए गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा। हिम्मत की बात नहीं करो, और बस तुम देखने में ही चुईया और पर मारती बिल्कुल मोटों की तरह हो। फाइज़ इसे पिछली इसकी कारस्तानी का जताते हुए कहने लगा। तो आप होंगे चूहे, बल्कि छिपकले, और बल्कि आपके बच्चे हों। रिमशा गुस्से में क्या कुछ कह गई इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर इसके जवाब को सुनकर फाइज़ और सारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इनको हंसते हुए देख ही से एहसास हुआ कि वो बहुत कुछ कह चुकी है। रिमशा ने मुंह पर हाथ रखा और सारा की गोद में मुंह छुपा लिया, जबकि दोनों इसकी हरकत पर एक बार फिर हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ शाज़ल ने कितने मैसेज किए फ़ाइज़ को, मगर जनाब सीन तो कर रहा था, रिप्लाई नहीं। कमीना कहीं का। शाज़ल इसे गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा। फिर मजबूरी में कॉल मिलाई जिसे फ़ाइज़ ने बरवक़्त काट दी। शाज़ल ने गुस्से से घर कॉल मिलाई और फ़ाइज़ के बारे में पूछते हुए पता चला कि वह सारा रिमशा के साथ शॉपिंग पर गया है। शाज़ल के दिमाग में शरारत सूझी। इसने फिर से फ़ाइज़ को कॉल मिलाई। अब की बार कॉल उठा ली गई, मगर शायद फ़ाइज़ साहब ने आज अपनी बैंड खुद अपने हाथों बुलवानी थी। फ़ाइज़ ने कॉल अटेंड करते ही स्पीकर पर डाल दी। हाँ बोल, क्या मसला है? फ़ाइज़ ने लठमार अंदाज में। यार बहुत बड़ा मसला हो गया है। शाज़ल ने लहजे में संजीदगी तारी किए परेशानी में कहा। इसके लहजे में परेशानी देख फ़ाइज़ जल्दी से बोला। क्यों, क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे कुछ बताना है, शाहिद ने फ़ाइज़ को कहा। जबकि शाज़ल की आवाज़ सुन सारा की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए बाहर का मंजर देखने लगी। हाँ, आज पता है कितना बड़ा इत्तेफाक हुआ, शाज़ल ने फ़ाइज़ को परेशान लहजे में पूछा। क्या? फ़ाइज़ ने परेशानी से पूछा। यार, आज बिस्मा, तूबा, समिया, अशमल एक ही जगह मिली। जबकि नासमझी से इन लड़कियों के बारे में पूछने लगा। कौन है ये? अबे वही भूल भी गया जिनसे यूनिवर्सिटी के ज़माने में तेरे फेर्स रहे हैं? फ़ाइज़ ने पूरा मुंह खोले कहा। ओए अच्छा, अब नादान ना बन, मैं नहीं बताऊंगा भाभी को, मैंने हैंडल कर लिया है। और फ़ाइज़ की बिना सुने कॉल बंद कर दी। फ़ाइज़ ने कॉल बंद होते ही रिमशा की तरफ देखा, जो इसे खूंखार नज़रों से घूर रही थी, जबकि सारा नाम में सर हिलाते हुए हम कलाम हुए। शाज़ल शाह, आपके कितने रूप हैं, मेरे सामने कुछ और बाकियों के सामने कुछ। सारा उदासी से बाहर देखने लगी, जबकि फ़ाइज़ शाज़ल की शरारत समझते हुए गुस्से से देखने लगा। अभी वो रिमशा को मुखातब करता कि मोबाइल पर शाज़ल का मैसेज आया, जगमगाया। ओपन करते ही मैसेज वसूल हुआ। हाँ बेटा, कैसा खेला तेरे साथ और छुपा मुझसे, मुझे पता चल चुका है तुम लोग कहाँ हो, अब बचता रहे भाभी से। और फ़ाइज़ इसका मैसेज पढ़ते ही जी भर के बदमज़ा हुआ और इसे मैसेज करने लगा। कमीने, ला पूछे, सच में वो खूंखार नज़रों से देख रही है जैसे सालम निकल जाए। कमीने, और साथ रोने और गुस्से की इमोजीज़ भेज दी। दूसरी तरफ शाज़ल मैसेज पढ़ते हुए हंस के लोटपोट हो रहा था। हाँ, चल अब माल का बता, कौन से में जा रहे हो? शाज़ल ने पूछा। तुझे तो बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल तू मेलिनम माल आ जा।
اور شاذل ہنستا ہوا اپنی گاڑی کی چابی لیے مال کی طرف روانہ ہوا۔ قریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ تینوں مال پہنچے۔ سارا اور رمشا ہاتھ پکڑے ایک ساتھ ڈریسز دیکھنے لگی، جبکہ فائز شاذل کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ جانتا تھا رمشا سارا کی جان نہیں چھوڑنے والی، بس شاذل کے آنے تک وہ ساتھ ہے۔ ایک شاپ پر وہ رکی اور انٹر ہوئی۔ فائز کو آہستہ آتے ہوئے دیکھ سارا اسے آواز دینے لگی، بھائی جلدی آ جائیں۔ فائز سنتے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا دکھائیں میم؟ ایک سیلز بوائے سارا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی فائز کو موبائل میں مصروف دیکھ سارا دبا دبا چیخی۔ ہاں ہاں، فائز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سر آپ بتائیں کیا دکھائیں آپ کی سسٹرز کے لیے؟ سیلز بوائے نے فائز کو دیکھتے ہوئے اور اس کے سسٹرز کہنے پر فائز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سسٹرز؟ جی، یہ دونوں، اور لڑکے کو دونوں بہنیں کہتے ہوئے دیکھ فائز نے جلدی سے استغفار کیا۔ توبہ توبہ یار، کیوں میرا نکاح توڑوانے پر تلے ہوئے ہو؟ فائز نے لڑکے کو دیکھتے ہوئے سڑے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک سسٹر ہے، ایک وائف ہے۔ اور لڑکا سوری بولتے ہوئے انہیں ڈریسز دکھانے لگا۔ اتنے میں شاذل وہاں آیا اور فائز کو پیچھے سے بازو مائل کیے آ گیا۔ فائز نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں ابھی گاڑی میں ہوں۔ شاذل نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور فائز اسے اس طرح جواب دینے پر گھورتے ہوئے بولا، آج تو صبح سے ہی سب چول مار رہے ہیں، نہیں مطلب میں کیا ہوں؟ ہاں بیٹا، کوئی ہے تو اب بابی کو لے کے کھسک یہاں سے، میں ذرا اپنی ہونے والی بیوی کے لیے ڈریس پسند کر لوں۔ شاذل ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، بعد میں حساب پورا کروں گا۔ فائز اسے دیکھتے ہوئے آیا اور رمشا کو مخاطب کیا، رمشا میرے ساتھ چلیں ہنی، اور سارا شاپنگ کر لیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور سارا شاذل کا نام سنتے ہی مڑ کر دیکھنے لگی۔ سامنے کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ رمشا بغیر جواب دیے فائز کے ساتھ چلی گئی اور شاذل اس کے لیے ڈریس پسند کرنے لگا۔ دونوں میں کوئی بات چیت ہو رہی تھی۔ قریباً 15 منٹ بعد شاذل کو اس کے لیے ڈریس پسند آیا۔ پنک اور سلور کام کے امتیاز سے بنی ہوئی شارٹ فراک اور دوپٹے کے بارڈر پر بنے خوبصورت کام، بلا شبہ اس کا انتخاب حسین تھا، مگر سارا کو وہ ڈریس ہیوی لگی اور بولی، یہ بہت ہیوی ہے، نہیں پہنا جائے گا۔ سارا نے منمناتے ہوئے کہا، جو کہ شاذل کو ٹھیک سنائی دیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ شاذل نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا۔ پر پہننا تو میں نے ہے نا؟ سارا نے اسے دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ پہننا تو تم نے ہی ہے، مگر پہننا میرے لیے، اس لیے جو مجھے اچھا لگے گا وہی پہننا، اب نو مور ایکسکیوز۔ اور سارا بس آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو صاف کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ شاذل کو تکلیف ہوئی، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف فائز بار بار اسے بلوا رہا تھا، مگر رمشا میڈم بس ہاں ہوں میں جواب دے رہی تھی۔ اس نے شاپنگ میں بھی کوئی خاص ہاتھ نہیں لگایا، بس فائز نے اپنی مرضی سے لیا۔ قریباً 4 گھنٹے بعد وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہیں دوسری طرف شاہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے کی طرف آیا تو خود بخود اس کے قدم لبابہ کی کمرے کی طرف بڑھے۔ اسے ابھی تک سوتے ہوئے دیکھ شاہ کو تشویش ہوئی۔ شاہ آگے آیا اور اسے آواز دینے لگا، لبابہ لبابہ، مگر بے سود، کہیں اس نے خود کو کچھ کر تو نہیں لیا؟ شاہ پریشانی سے آگے بڑھا اور اسے جھنجھوڑنے لگا، لبابہ لبابہ۔ کسی کے اتنے تیز جھنجھوڑنے پر لبابہ کی آنکھ کھلی اور وہ شاہ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ شاہ نے اسے صحیح سلامت دیکھتے ہی اسے گلے لگایا اور پریشانی سے بولنے لگا، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں تو ڈر ہی گیا۔ ابھی وہ آگے بولتا، لبابہ اسے دھکا دیتے ہوئے بیڈ سے اتری اور نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولی، 1000 دفعہ بکواس کی ہے میں نے مسٹر حبیب شاہ کہ مجھ سے دور رہا کرو۔ نفرت ہوتی ہے تمہارے لمس سے، جی چاہتا ہے خود کو آگ لگا لوں، مگر نہیں، تم بار بار میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، تم جیسا نفس کا غلام بس یہی کر سکتا ہے۔ ابھی وہ آگے بولتی کہ شاہ کی داڑھ سے اس کی زبان جیسے تالو کے ساتھ چپک گئی۔ بس لبابہ شاہ، بہت ہو گیا، اتنے بڑے الفاظ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کیا بول رہی ہو۔ تم پر مجھے ابھی بھی حق ہے، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اگر نفس کا غلام ہوتا نا تو نکاح سے پہلے کرتا جو کرنا تھا، مگر نہیں،
خیر یہ لاسٹ ٹائم تھا، اگلی دفعہ خبیب شاہ تمہیں آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور ہاں، میں نفس کا غلام بالکل بھی نہیں ہوں۔ تمہیں مجھ سے زیادتی چاہیے تھی نا؟ تو لبابہ عادل، آج سے پورے 5 دن بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس رشتے سے۔ کل ہی میں ڈائیورس پیپرز کے لیے کہہ دوں گا۔ چاہوں تو ابھی میں تمہاری جان چھڑوا سکتا ہوں خود سے، مگر نہیں، ہنی بھائی کے نکاح کے بعد تم آزاد ہو۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اور پریشانی ہو کسی کو۔ تب تک میں ان 6 دنوں میں اپنے ویران دل کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ وہاں سے کہتے ہوئے دروازے تک پہنچا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ اگر ڈائیورس کے لیے ہمت نہیں ہوئی تو وعدہ ہے خبیب شاہ کا، میری موت تمہاری جان چھڑوا دے گی۔ شاہ یہ سب کہتے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ لبابہ اپنا سر پکڑ کر اس کی باتوں کو شاذل اور سارا ایک گاڑی میں، جبکہ رمشا اور فائز ایک گاڑی میں تھے۔ گاڑی میں خاموشی کو توڑنے کے لیے شاذل نے پلیئر آن کیا تو گانے کے الفاظ سن کر سارا شاذل کو دیکھنے لگی۔ دل کا درد بہہ ہی گیا، عشق عبادت بن ہی گیا، خود کو مجھے تو سونپ دے، میری ضرورت تو بن ہی گیا۔ بات دل کی نظروں نے کی، سچ کہہ رہا تیری قسم، تیرے بن اب نہ لیں گے ایک بھی دم۔ تجھے کتنا چاہنے لگے ہیں ہم، تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم، تجھے کتنا چاہنے لگیں گے ہم۔ سارا کی نظریں وہ مسلسل خود پر محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتا رہا۔ بات دل کی نظروں نے کی، سچ کہہ رہا تیری قسم، تیرے بن اب نہ لیں گے ایک دم، تجھے کتنا چاہنے لگے ہم۔ اس جگہ آ گئی چاہتے اب میری، چھین لوں گا تمہیں ساری دنیا سے ہی۔ تیرے عشق ہے ہاں حق میرا ہی تو ہے، کہہ دیا یہ میں نے میرے رب سے بھی، جس راستے تو نہ ملے اس پہ میں نہ ہوں میرے قدم، تیرے بن اب نہ لیں گے ایک بھی دم، تجھے کتنا چاہنے لگے ہم۔ تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم، تجھے کتنا چاہنے لگے ہم۔ گانے کے بول سن سارا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے گانا اس کے دل کا حال بیان کر رہا ہو۔ سارا نے نظروں کا زاویہ بدلا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے پھسلا، جسے سارا نے جلدی سے صاف کیا۔ یہ حرکت شاذل سے چھپی نہیں رہی۔ شاذل نے ایک نظر اس کے دھواں چہرے کو دیکھا اور لب بھینچے سامنے لمبی سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہیں دوسری طرف فائز بار بار رمشا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے اس سے ضروری دوسرا کام ہی نہ ہو۔ یار سنو تو، فائز نے اسے باہر دیکھتے ہوئے چڑھ کر مخاطب کیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی سننی ہے، اس نے روندے ہوئے فائز کی طرف بنا دیکھے کہا۔ فائز محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یار سنو تو، ایک دفعہ باقی ناراضگی بعد میں دکھائیے گا پلیز، فائز اسے التجائیہ انداز میں ہاتھ پکڑ کہنے لگا۔ ہاتھ مت لگائیں آپ مجھے، پہلے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ ایک دم اس کے ہاتھ لگانے سے پھٹ پڑی تھی، جبکہ فائز اس کے الزام پر بالکل حق دک رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می آر یو ان یور سینسز؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ یس آئی ایم بٹ یو آر ناٹ۔ رمشا بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ فائز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گی۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ فائز کی داڑھ نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ بکواس بند کرو اپنی، کب سے بکواس کر رہا ہوں، میری بات سن لو، مگر تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ میڈم اگر میں ایسا ہوتا تو تم سے شادی نہ کرتا، نہ ہی عزت سے بات کرتا۔ میں چاہتا تھا تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور وہ صرف ہنی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مذاق کیا تھا۔ وہ ایسا ہی ہے مگر میری جان ہے، سمجھی؟ اب مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اب سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا وہ اب بات نہیں کرے گا، اور رمشا اپنی بیوقوفی پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ شاذل اور فائز کی گاڑی وقفے سے رکی۔ فائز رمشا کو دیکھے بغیر جلدی سے گاڑی سے اترا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رمشا منہ لٹکائے نیچے اتری اور من باری قدم اٹھاتی سیدھی نانو کے روم میں چلی گئی۔ وہیں دوسری طرف گاڑی گھر میں رکتے ہی جلدی سے گھر کی طرف بڑھی۔ شاید وہ اپنے آنسو اس شخص کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مضبوط دکھانا چاہ رہی تھی، جبکہ شاذل سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں جلدی گئی ہے۔ تینوں لڑکیاں اور تینوں لڑکے اکیلے میں بیٹھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ زندگی انہیں کس ڈگر پر لے کر چل رہی ہے۔
رات میں سب نے کھانا خاموشی سے کھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ فائز کے پیچھے پیچھے رمشا بھی آ گئی۔ فائز پہلے دن کی طرح آج بھی اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ فائز کا اس طرح اگنور کرنا رمشا کو اندر تک کھل رہا تھا۔ فائز آنکھوں پر بازو رکھے سونے کے لیے لیٹا رہا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کیسے بات کرے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس آئی اور زمین پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ فائز نے کسی کو اپنا ہاتھ پکڑے محسوس کیا تو جھٹ سے ہاتھ ہٹایا۔ سامنے رمشا گھٹنوں کے بل اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ فائز نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سسکی کی آواز فائز کے کانوں سے ٹکرائی۔ فائز ہنوز ویسے ہی لیٹا رہا۔ رمشا روندے ہوئے لہجے میں سوری کہتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ وہاں سے اٹھی۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتی کہ فائز نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ اپنے اوپر گرایا۔ نتیجتاً وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ہو گیا رونا دھونا؟ فائز اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ یار اب رو تو نہیں نا؟ میں ناراض نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو ناراض ہو جاؤں گا، فائز نے اسے وارننگ دیتے ہوئے آخر میں سخت لہجے میں بولا، اور رمشا بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر بولنا شروع کیا، نانونے کے بعد کسی دوسرے نے مجھے اتنی عزت اور محبت دی ہے تو وہ آپ ہیں فائز۔ میں یہ نہیں کہتی مجھے آپ سے کوئی دھواں عشق ہو گیا، بس اتنا کہوں گی کہ میرے لیے آپ ضروری بن گئے ہو۔ اور فائز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سموتے ہوئے کہا، اور یہ کہ چھوڑے مجھے۔ رمشا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے بولی، اگر نہ چھوڑوں تو؟ فائز نے اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، چھوڑ دینا۔ رمشا ایک لٹ لگائے ہوئے تھی۔ اف یہ دائیں۔ فائز اسے مزید چھیڑتا ہوا بلش کرنے پر مجبور کر گیا، جبکہ رمشا نے شرماتے ہوئے فائز کے سینے پر سر رکھ لیا۔ فائز۔ رمشا نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھے اسے آواز دی، جی جان فائز۔ فائز نے خمار لہجے میں کہا، چھوڑ دینا۔ اور فائز جیسے آج اس کی جان ہوا کرنے کے در پہ تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ فائز اس کی بات مانتے ہوئے شرط لگاتے ہوئے بولا، کیسی شرط؟ رمشا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، پہلے ایک مجھے چھوٹی سی کسی دے دو۔ فائز اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کی شرط سن کر رمشا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، چھوڑے مجھے، ہر ٹائم چوری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ رمشا اپنی شرم کو کم کرتے ہوئے بولی اسے دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، نہ دو، میں بھی نہیں چھوڑتا۔ فائز بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے ہی اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ فائز نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور وہ ہنستے ہوئے جلدی سے واش روم میں بھاگ گئی۔ ہوا یوں کہ فائز نے اس کی کمر پر گرفت تیز، رمشا نے اس کے ہاتھ پر اتنی زور سے چونٹی کاٹی کہ بیچارہ بلبلا اٹھا، چویا موٹی۔ وہ اسے دانت پیستے ہوئے زور سے بولا، اور اس کو اس بات پر رمشا کی صبح والی بات یاد آئی، ویسے یار یہ بتاؤ کب میرے بچوں پر رحم کر رہی ہو؟ وہ اوپر بیٹھے کوس رہے ہوں گے کہ ان کا چپ خود مزے مار رہا ہے اور ہمیں لٹکایا ہوا ہے، جبکہ فائز کی بات پر وہ بس شرماتی ہوئی اسے چھچندر کہتے ہوئے وہیں کھڑی رہی۔ وہیں دوسری طرف شاذل ارحم شاہ سے شکایت کرنے لگا، بھائی اب بس کر دیں، آ جائیں، 5 دن رہتے ہیں، آپ لوگ نہیں آئے، بس انشاءاللہ جمعرات تک پہنچ جائیں گے یار۔ بھائی، شاذل احتجاج کرتے ہوئے بولا، یار شامر کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ شاہ ہزارے فکر نہیں کر، ہم انشاءاللہ جمعرات کو تیرے پاس ہوں گے۔ اور تھوڑی دیر بعد رابطہ منقطع کرتے ہی شاذل آرام کی گریز سے لیٹ گیا اور آج کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا دکھ ہوا تھا سارا کو اس کے لہجے سے، باتوں سے، کتنا روئی ہوگی۔ ہائے انتصارہ شاہ، میں تو تم سے بے رخی بھی نہیں برت سکتا، تڑپ جاتا ہوں، مگر بس جب تک نکاح نہیں ہو جاتا اب ایسے ہی رہنا ہوگا، میری تکلیف کو محسوس کرو۔ وہ ہم کلام کرتے ہوئے کروٹ بدل گیا، جبکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اس دشمن جان کو دیکھنے کی غرض سے اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازے پر پہنچتے ہی نوک کیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پر وہ ایک پتھر
ایک طرف تکیے پر رکھے منہ ہاتھ پر رکھے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ شاذل آرام آرام سے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے پاس آیا اور زمین پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی۔ شاذل کا دل کیا اسے بتا دے کہ یہ سب اس کی سزا، جبکہ دوسری طرف شاذل اسے بس شادی تک کچھ بتانے والا نہیں تھا۔ شاذل نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس پر کنفرٹ اڑاتے ہوئے وہاں سے آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سارا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی کمپٹی میں جذب ہوا۔ کیا ہو آپ؟ کیا سمجھو اسے، محبت یا نفرت؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ وقت کا کیا ہے، تیزی سے گزرتا ہے، یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ارحم، شاذر، رملہ، فضا سب واپس آ چکے تھے اور سب نے مل کر آج کی رات خوب مستی کا سوچا تھا۔ ان دنوں شاہ نے اپنی مصروفیات بڑھا لی تھی۔ لبابہ اگر گھر والوں کے ساتھ مصروف بھی ہوتی تو شاہ اسے اگنور کرتا، جیسے وہ سامنے ہی نہ ہو یا صرف وہ جان بوجھ کر رہا ہو۔ آج جمعرات تھی اور جب گھر کی خواتین نے ایک چھوٹی سی مہندی کی اور اپٹن کی رسم کرنے کا سوچا تھا۔ صرف نکاح میں اور رسم میں گھر کے افراد تھے۔ فائز اور شاہ مل کر لان کو سجوا رہے تھے، جبکہ ارحم اور شاذر کھانے کے انتظام دیکھ رہے تھے۔ فائز کے ماموں کے بیٹے آئے ہوئے تھے اور شاذر کی خالہ اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ فائز، یار ادھر آؤ، ارحم نے کیٹرنگ والے کے پاس کھڑے ہو کر فائز کو آواز دی۔ یار جا کر لڑکیوں سے کہہ کے تیار ہو جائیں، ایسے ہی پھر لیٹ کرتی ہیں۔ اور فائز جی بھائی کہتے ہوئے اندر رملہ کے روم میں چلا گیا۔ سب ارحم کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ فائز اندر داخل ہوا تو ایک سینڈل سیدھے اس کے پاس آ کر گری اور یہ پھینکنے والی ان کی ماموں کی بیٹی تھی۔ کسی کی آنکھوں پر مسکارا لگ رہا تھا تو کسی کے بال نہیں بنے ہوئے تھے۔ ان سب کو اس طرح دیکھ کر فائز زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کو ہنستے ہوئے دیکھ سب عورتیں متوجہ ہوئیں۔ سب سے پہلے رملہ اس کی طرف لپکی، کیونکہ اب جناب سب کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اوئے بدتمیز، کیا کر رہے ہو، یہ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور فائز صاحب بس ہنستے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہا تھا۔ بھابی یہ میری گلے کی ڈوری باندھ دے، مجھ سے نہیں بندھ رہی۔ رمشا بے دھیانی میں واش روم سے سیدھا رملہ کی طرف دیکھے بنا کہ کوئی اس پر گہری نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ اف پاگل، اندر بھاگو، رملہ اسے ایک چپت لگاتے ہوئے بولی۔ بھابی کیوں؟ رمشا رملہ سے آرگیو کرتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ کیوں، ابھی بتاتی ہوں، رملہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹی، جبکہ رمشا فائز کو دیکھتے ہوئے زور سے چیخ ماری جیسے کوئی بھیانک جانور دیکھ لیا ہو۔ وہ چیخ مارتے ہوئے جلدی سے بھاگی، جبکہ اس طرح چیخ مارتے ہوئے فائز خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ رمشا چیخ مارتے ہوئے دوسرے روم میں بھاگی، جبکہ فائز اور باقی سب اس کے چیخنے پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ہاں فائز، سچ میں تم نے بیگم بھی اپنے جیسی ہی ڈھونڈی ہے۔ اور جبکہ فائز بھابی کی بات سنے ان کو آنکھ مارتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں بھابی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ویسے میں یہ ویڈیو ذرا ہنی، شاذر بھائی اور ارحم بھائی کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کیسے سب چڑیلیں حسین بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کے چڑیل کہنے پر سب ایک آواز میں چیخیں۔ فائز، رک ذرا، ابھی بتاتی ہوں۔ فضا اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ فائز انہیں آنکھ مارتے ہوئے یہ جا وہ جا، جبکہ دوسری طرف سب لڑکیاں نام میں سر ہلائے جیسے کہہ رہے ہوں اس کا کوئی حال نہیں۔ دوسری طرف لبابہ سارا کو تیار کر رہی تھی۔ اب وہ اسے پھولوں کی زیورات پہنا رہی تھی اور سارا بس روبوٹ کی طرح شیشے کے سامنے خود کو تک رہی تھی اور دل میں خود کو دیکھتے ہوئے ہم کلام ہوئی۔ کیا کروں اللہ جی، جس شخص کا مجھ سے نام جڑنے جا رہا ہے وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کیسے یقین دلاؤں گی انہیں اپنا، کیسے محبت ڈالوں گی ان کے دل میں۔ اور یہ کہاں کھو گئی؟ سارا کو کھویا ہوا دیکھ لبابہ گویا ہوئی۔ کہیں نہیں، سارا چونکتے ہوئے لبابہ کو جواب دینے لگی۔ کہیں نہیں، اپنی قسمت کا سوچ رہی ہوں کہ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو شخص میرے دل میں پورے تخت سمیت براجمان ہے وہ سمجھتا ہے میں کسی اور کی ہوں۔ یار اچھا سوچ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا سوچتے ہیں۔ دیکھا ہے میں نے وہ کن نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور رہی بات قسمت کی تو مجھے دیکھ، میرے بابا مجھے قصوروار سمجھے اس دنیا سے چلے گئے، دادو بھی نہیں رہی۔ بدقسمتی دیکھ میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکی۔ اور میری ماما نے بھی یہی یقین کیا مجھ پر۔ جس شخص نے مجھے زخم دیے آج وہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی اس سے۔ اور تجھے پتہ ہے میرے لیے اس سے زیادہ درد اور اذیت یہ ہے کہ وہ شخص پچھلے 4 دنوں سے مجھے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتا۔
ان سب میں مجھے ماما کی بہت یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے میں ان کی گود میں سر رکھ کر اتنا روؤں کہ میرے اندر کی تکلیف ختم ہو جائے۔ لبابہ یہ سب کہتے ہوئے رو پڑی، جبکہ سارا اپنا دکھ بلائے لبابہ کو تسلی دینے لگی۔ یار رو نہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے پپو مل جائیں گی، تو صبر رکھ۔ اور رہی شاہ بھائی کی بات، تو نے ہی انہیں نفس کا غلام کہا تھا، تو ہی چاہتی تھی کہ وہ تجھے نہ دیکھیں، پھر رونا کیسا؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتی ہوں یا زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ تھک چکی ہوں اپنی زندگی کے 18 سالوں میں، اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی مجھ جتنی اس ایک ماہ میں ملی ہے۔ بہت تھک گئی ہوں، چاہتی ہوں بس موت کو گلے لگا لے مجھے، تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ لبابہ روتے ہوئے اسے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر سارا کو اپنا دکھ بہت کم لگ رہا تھا۔ بری بات یار، اللہ پر بھروسہ رکھ، اور آئندہ مرنے کی بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سارا اسے گلے لگاتے ہوئے وارن کرنے کے انداز میں بولتے ہوئے کہا، اچھا اب جا اور تیار ہو جا، دیر ہو رہی ہے۔ سارا اسے دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی خود شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی، جبکہ وہ بے دل اسے اپنے روم میں تیار ہونے چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گھر کے مرد اور عورتیں تیار تھیں، مگر شاہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، کہاں غائب تھا۔ رمشا لبابہ نے سیم ڈریسنگ کی تھی، جبکہ رملہ فضا نے ایک جیسی، سب ایک سے ایک بڑھ کر لگ رہی تھیں۔ نانو اور آمنہ شاہ اور آئمہ شاہ نے اپنی چاروں بہوؤں کی نظر اتاری۔ فائز، ارحم اور شاذل نے سفید کلر کی شلوار قمیض، اس پر مہندی کلر کا ویسٹ کوٹ پہنے بہت خوبرو لگ رہے تھے، جبکہ شاذل نے صرف سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ فائز چلتا ہوا شاذل کے پاس آیا اور اسے مبارکباد دیتے ہوئے گلے لگایا۔ مبارک ہو بھائی، اور شاذل نے بھی اس کے ہی انداز میں جواب دیا، خیر مبارک یار، اب یہ بتا کیسا لگ رہا ہوں؟ اور شاہ کہاں ہے؟ بہت ہینڈسم لگ رہا، بلکہ بہت حسین۔ فائز نے اسے دیکھ کر دل سے تعریف کی تھی۔ اچھا اب یہ بتا شاہ کہاں ہے؟ شاذل نے ایک بار پھر شاہ کے بارے میں پوچھا۔ یار مجھے خود نہیں پتا کہاں ہے، وہ کالز کی ہیں بہت مگر اٹھا نہیں رہا۔ سب ریڈی ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ فائز شاذل کو جواب دیتے ہوئے اس کے بارے میں بتانے لگا، اور شاذل اس کے موبائل بند ہونے پر پریشانی سے اسے دوبارہ کال ملانے لگا۔ اب کی بار فون کھلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موبائل بجنے کے بعد کال اٹھائی گئی۔ ہیلو ہنی بھائی، شاہ کی خوشی بھری آواز شاذل کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہ تو ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ صبح سے فون بھی سوئچ آف ہے، اب تیری آواز سے لگ رہا ہے کہ تو خوش ہے۔ شاذل نے ایک ہی بار میں سارے سوال کر ڈالے۔ بھائی آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں، بس 15 منٹ میں گھر آ رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ شاہ نے کہتے ہی کال کاٹ دی اور شاذل بس فون کو دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ فائز نے شاذل کو خاموش دیکھ کر شاہ کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، آپ سب کے لیے سرپرائز ہے، بس 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اچھا چل آ رہا ہے تو اب نیچے چل، بابا تیرا پوچھ رہے ہیں۔ فائز اسے تسلی دیتا ہوا نیچے جانے لگا، مگر شاذل اسے تھوڑی دیر کا کہتے ہوئے وہیں رک گیا۔ فائز اسے اکیلے چھیڑتا ہوا نیچے آیا، وہیں دوسری طرف شاذل دبے دبے قدم اٹھائے سارا کے کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے چلتا ہوا آیا۔ سارا گھونگھٹ میں سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاذل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے بیڈ تک آیا اور سر جھکائے سارا سے مخاطب ہوا۔ بس ایک دن دور، پھر تم میری دسترس میں ہوگی، کتنا خوبصورت نام ہوگا، انتصارہ شاذل شاہ۔ واو، میں چاہتا ہوں میں اپنی ہونے والی بیوی کو سب سے پہلے دیکھوں، سو اسی لیے آ گیا۔ شاذل آگے ہوا، گھونگھٹ ہٹانے لگا۔ گھونگھٹ ہٹاتے ہی شاذل ایسے دور ہوا جیسے 200 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو، جبکہ رمشا، رملہ، فضا سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ رمشا کی بچی! شاذل غصے سے چیخا، جبکہ رمشا ہنستے ہوئے جلدی سے رملہ کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کو کیا لگا بھائی ہم اپنی لڑکی کو اکیلا چھوڑیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، اور شاذل بیچارہ غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سب ایک بار پھر ہنسنے لگیں۔ ہوا یوں کہ فائز وہاں سے نکلا اور نیچے آیا، پھر نانو نے اسے کہا کہ بیٹا جا کر بلا لاؤ شاذل کو۔ ابھی وہ اوپر آیا کہ شاذل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سارا کے روم کی طرف آیا۔ فائز کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے جلدی سے رمشا کو کال کی اور سمجھاتے ہوئے اس ڈن کا سائن کیا۔ فائز ہنستے ہوئے نیچے آ گیا، اب باقی کام اس کی شرارتی بیوی سنبھال لے گی۔ شاذل نیچے آیا تو سڑی ہوئی شکل بنائے ہوئے تھا۔ فائز اس کی شکل دیکھ ہنسی چھپائے شاذل کے پاس آیا اور اس کے موڈ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اوئے کاکے، کیا ہوا؟ موڈ خراب آف ہے؟
فائز نے اس کی طرف انجان بنتے ہوئے کہا کچھ نہیں، شازل نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا۔ اچھا بتا بھی۔ اب فائز اسے دیکھ ایک بار پھر گویا ہوا، جبکہ فائز شازل کو ساتھ کھڑا دیکھ شازر اور ارحم بھی وہاں چلے آئے۔ کیا ہوا، اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا۔ پھر شازل نے شروع سے آخر تک کی ساری رویداد سنا دی، جسے سن تینوں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ شازل غصے سے جانے لگا تو ارحم نے جلدی سے ہاتھ پکڑا۔ اچھا اب نہیں ہنستے، دیکھ میرے بھائی تیری غلطی، تجھے کس نے کہا تھا ان چلاک عورتوں کے ہوتے ہوئے وہ تجھے ملنے دیں گی؟ تجھے ہم سے کہنا چاہیے تھا۔ ارحم اسے سمجھانے لگا، اور آخر میں ارحم اسے آنکھ مارتے ہوئے شازر اور فائز سے پوچھنے لگا، ہاں بھائی آپ کو بڑا ایکسپیرئنس ہے؟ فائز نے ہنستے ہوئے ارحم کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بیٹا مت یاد دلا، اس کی شادی میں اس کا بھی جگاڑ لگایا تھا۔ ارحم ہنستے ہوئے فائز اور شازل کو شازر کا بتانے لگا، جبکہ شازر کے بارے میں سن شازل اور فائز دونوں شازر کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھنے سے شازر پل بھر کو ڈگمگایا، مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے سر میں خارش کرتے ہوئے اب دونوں کا رخ ارحم کی طرف کروایا۔ بیٹا ہم تو ملے سو ملے، مگر ان جناب کا ابھی بھی رومانس ختم نہیں ہوا۔ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی بھی روز آفس جانے سے پہلے یہ روز فائل بھول جاتے ہیں، پھر بہانے سے اٹھتے ہیں کہ لے کر آیا، اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، اچھی والی ٹائی کو خراب کر کے بیگم سے ٹھیک کرواتے ہیں۔ شازر کی بات سنے شازل اور فائز کا قہقہہ بڑھا، جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر ارحم اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کو اس طرح دیکھ شازر دانت نکالنے لگا۔ اچھا بس فائز دونوں کے دیکھ کر مخاطب ہوا، پھر جلدی سے بولا، چلو لیٹ ہو رہا ہے، بس دعا ہے ہمارا لاڈلا بھی اپنی زندگی کو جینے لگ جائے۔ پچھلے 5 دنوں سے بھائی اس نے بالکل خاموشی اپنا لی ہے بھائی، دل کرتا ہے اسے اس طرح دیکھ کر۔ اللہ لبابہ کے دل میں رحم ڈال دے۔ سب نے ہم آواز میں آمین کہا، اور سب رسم کے لیے لون کی طرف چل پڑے۔ شاہ قریباً پورے 20 منٹ بعد گھر داخل ہوا اور سیدھا اس طرف آیا جہاں اس کی فیملی تھی۔ ہر طرف ہنسی کی گونج تھی۔ وہ اس دشمن جان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تو وہ رمشا کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آئی۔ کتنا حسین منظر تھا۔ وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے بنا کسی کی پرواہ کیے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کسی کی نظروں کی حدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے لبابہ نے سامنے دیکھا تو شاہ کو خود کو تکتا پایا۔ اس کی ہنسی سمٹی اور وہ بالکل بے دھیانی میں سامنے دیکھتی رہی، اور شاہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ لبابہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور شاہ سب کچھ فراموش کیے اپنی باہیں پھیلائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھول چکا تھا اپنے ساتھ کسی کو لے کر آیا ہے۔ لبابہ آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے شاہ جو سمجھ رہا تھا لبابہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ شاہ کی باہوں کو کھلا چھوڑ کسی عورت کے گلے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ ماما آپ آ گئیں، کہاں چلی گئی تھی آپ کی؟ لبابہ کو آپ کی ضرورت تھی۔ جبکہ لبابہ کے زور سے رونے اور کسی عورت کو ماما کہنے سے سب شوق کسی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ماما، لبابہ نے تڑپتے ہوئے اپنی ماں کو آواز دی۔ بس میری جان رو مت، اب آپ کی ماما آ گئی ہے نا؟ ماما مجھے جیتے جی مار دیا اس شخص نے، مجھے لگ رہا تھا بابا اور دادوں کی طرح میں آپ کو بھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ لبابہ کو اپنا آپ کھوتا ہوا دیکھ رملہ، فضا اور رمشا سب سے پہلے آگے بڑھی۔ بس میری جان، فاطمہ بیگم اپنی لاڈلی کو دیکھتے ہوئے بولی، اور خبیب کو اس طرح رونا تکلیف میں ڈال گیا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھ آنکھوں میں نمی لیے احمد شاہ کی طرف آیا اور ان کا ہاتھ پکڑے اپنی پھپھو کی طرف آیا۔ پھپھو، بابا اور فاطمہ بیگم اپنے بھائیوں کو دیکھ ان کے گلے لگے زور زور سے رونے لگیں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بھائی آپ نے کیسے اپنی لاڈلی کو دنیا کی چھاؤں اور دھوپ کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ تو کہتے تھے میں آپ کی جان تھی۔ بھائی عادل آپ سب کی بہت عزت کرتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ یار مجھے لگتا ہے جب میں نہیں ہوں گا تب تم اپنی فیملی سے ملو۔ بھائی دیکھیں میں اکیلی ہو گئی۔ فاطمہ بیگم کسی کا اپنے کا سہارا پاتے ہوئے زور زور سے روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، بس میری جان اب ہم ہیں نا، ہمیں معاف کر دو۔ دونوں بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، اور فاطمہ بیگم اپنی بھائیوں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے بولی، نہیں مائی آپ مجھے گناہ گار مت کریں، اچھا اب بس کرو، ہمیں بھی اپنی اکلوتی نند سے ملنے دو۔ آئمہ اور آمنہ شاہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔
दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी गले लगाया। फिर घर के सब अफराद बारी बारी मिले। सब एक हजूम की सूरत में इकट्ठे हो गए और शाह वहीं अकेला इन सब से दूर सबको देखता रहा। शायद वो खुद को हकदार नहीं समझता था मोहब्बत का। वो अपने ऊपर कमरे में आया और ख़ुद को रूम में लॉक कर लिया और ज़मीन पर बैठते हुए हम कलाम हुआ। आज फिर मैं अपने गुनाहों के कटहरे में खड़ा हूँ। मेरा जुर्म मेरी ज़िंदगी में मुझे चैन नहीं लेने देगा। लबाबा क्या करूँ, मैं चाहकर भी लग नहीं कर सकता। खैर बस एक दिन और। वो अपने आप को समझाते हुए वहाँ से उठा और तैयार होने के लिए चला गया। वो करीबन 25 मिनट बाद नीचे आया। सब फातिमा बेगम की तरफ बैठे थे। शाह अपनी मजबूत चाल चलते हुए फातिमा बेगम की तरफ आया और ज़मीन पर बैठकर उनकी गोद में सर रख कर बैठ गया, जैसे वो बचपन में किया करता था। शाहजल समेत घर के सब मर्दों ने ओ किया। फ़ाइज़ मैदान में उतरा और वो भी शाह की तरह ज़मीन पर बैठे इनका एक पाँव पकड़ कर बैठ गया, जबकि फ़ाइज़ की दूसरी तरफ शाहजल और एक तरफ शाहजर और हम। इन सबको ये करता देख दोनों बच्चों की माएँ खुशी से आंसू साफ करते हुए बोली, बच्चों, फुप्पो की जान कौन है? सब ने यक बेयक वक़्त में कहा। मैं और शाह बचपन की तरह अब भी खामोश रहा था। जैसे वो जानता था बचपन की तरह फातिमा बेगम सबसे पहले माथा चूमकर शाह का नाम लेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। फातिमा बेगम ने बचपन की तरह आज भी शाह का माथा चूम लिया था, जिसे देख लबाबा को हैरत का झटका लगा, जबकि बाकी सब इनका मुंह देखने लगे। फूफो, ये अच्छी बात नहीं। आज तो मेरा चूम लेती, आज मेरी मेहंदी है। मगर नहीं, आज भी शाह, आप ऐसा क्यों करती हैं? शाहजल ने मसनूई नाराज़गी से देखते हुए कहा, क्योंकि मेरा ये बेटा सबसे ज़्यादा कम गो है और तन्हा पसंद है। मैं इसको इसलिए पहले प्यार करती हूँ ताकि शाह को एहसास रहे कि इसकी फूफो इससे बहुत प्यार करती हैं। और शाह आंखों में आंसू लिए खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था और माहौल को एक दफ़ा फिर उदास होता देख फ़ाइज़ जल्दी से बोला, यार शाह, बाकी लाड़ रात गए तक रख ले यार, आज इसकी मेहंदी होने दे, सारा थक गई होगी, बैठे बैठे खुदा का खौफ खा। फ़ाइज़ मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला, और इसके इस तरह कहने पर बाकी सब ने कहका लाया, जबकि शाह सिर्फ मुस्कुरा ही सका। बेटा, आपको की मेहंदी से ज़्यादा अपनी बेगम के साथ डांस की जल्दी है। शाहजर के साथ साथ अरहम ने भी लुकमा दिया। बाकी सब इसकी याद पर हंसने लगे, जबकि फ़ाइज़ डीठों की तरह दांत निकालते हुए खड़ा रहा। जो भी है, हमें क्या, बस जल्दी चलो। और फिर सब इसकी बात पर सर हिलाए रस्म के लिए स्टेज तक आए। सब लड़कियां अपने दुपट्टे के हाले में शाहजल को लाए, इसको स्टेज तक लाए। फिर सारा को घर के सब मर्द इसी तरह करके लाए। पहले रंग के सूट के साथ ऑरेंज दुपट्टे पीले रंग के सूट के साथ ऑरेंज दुपट्टे का घूंघट निकाले वो कांपते हुए शाहजल के साथ बैठी रही। बारी बारी सब ने रस्म अदा की। फ़ाइज़ मुंह पर संजीदगी तारे किए शाहजल की तरफ कदम बढ़ाते हुए ऐसे आ रहा था जैसे पता नहीं क्या वाक़या सर अंजाम देगा। शाहजल को ख़तरे की घंटी बजी, मगर जब तक वो कुछ समझता फ़ाइज़ अपना काम करके जा चुका था और बाकी सब इसकी कारस्तानी देखे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हाँ, ऐसा लगता है, उपटन फ़ाइज़ इसकी शक्ल की तरफ चोट करते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, सबकी एक साथ हंसी गूंजी। शाहजल ख़तरनाक तेवर लिए फ़ाइज़ के पीछे भागा और दूसरी तरफ से अरहम को इशारा किया। अरहम ने फ़ाइज़ को पकड़ा और शाहजल ने पूरा का पूरा बाउल फ़ाइज़, जो बकौल इसकी बीवी के लिए बंदरों का सरदार था, आखिरकार शिकंजे में आ ही गया। और साले, मैंने सिर्फ मुंह पर लगाया, तूने तो मुझ पर पूरा ढेल दिया। और शाहजल की तरफ सड़ी हुई शक्ल बनाकर बोला। अब की बार शाह भी कहका लगाकर हंसा और इसके ज़ोर से हंसने पर सब शाह की तरफ मतवज्जा हुए। शाह को हंसता हुआ देख लबाबा का दिल एक अलग अंदाज में धड़का। लबाबा ने नज़रों का जाविया बदला और रिमशा के कान में कुछ कहा। रिमशा हाँ में सर हिलाई स्टेज पर चढ़ी। सब लाइट्स ऑफ थी। एक स्पॉट लाइट रिमशा पर थी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव एन अटेंशन प्लीज़। फ़ाइज़ अपनी बीवी की आवाज़ सुने इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तो आज जैसे कि हमारे घर के बड़े, मेरी फुफ्फो यानी लबाबा की मामा, मेरी भाभियाँ यानी कि मेरी जेठानियाँ और मेरा भाई, और मेरे बंदरों की मखलूक से तल्लुक़ रखने वाले एक अदद शोहर यही हैं, और सारा जो कि मेरी अच्छी दोस्त, मेरी नंद और मेरी जेठानी बनने जा रही है। इसके लिए मैंने और लबाबा ने एक परफॉर्मेंस तैयार की है। आप सबकी इजाज़त से हो तो हम पहले अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट कर लें।
نمشا کی بات پر سب نے ہاں میں سر ہلایا اور تالیوں کے شور سے ان کو سائن دیا۔ اب ایک ایک مائک دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں چلتی ہوئی سارا کے پاس آئے، اس کا ہاتھ پکڑے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے۔ دونوں کی ہم آواز ایک ساتھ ماحول میں سکون پیدا کر رہی تھی۔ سب نے شور مچا کر ہمت بڑھائی جبکہ شاہ اس کی مدر آواز پر کھویا رہا۔ یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ۔ گانے کے بول بدلے، اب لبابہ صرف سارا کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں آنسو لیے گانے لگی۔ آجا لڑیں پھر کھلونے کے لیے، تو جیتے میں ہار جاؤں، آجا کریں پھر وہی شرارتیں، تو بھاگے میں مار کھاؤں۔ میٹھی سی تیری وہ گالی سننے کو تیار ہوں میں، تیرا یار ہوں میں۔ تو جو روٹھا تو کون ہنسے گا، تو جو چھوٹا تو کون کرے گا، تو چپ ہے تو ڈر لگتا ہے اپنا مجھے اب کون کہے گا، تو ہی وجہ تیرے بنا میں بے وجہ بیکار ہوں میں، تیرا یار ہوں میں، تیرا یار ہوں میں۔ لبابہ نے آنکھیں کھولی، سب نے زور زور سے رکی بجائی، تالی بجائی۔ سب گھر کی سب خواتین ایک سائیڈ ہو جائیں، باقی ایک سائیڈ پر۔ نمشا مائک لے کر ایک بار پھر سب سے مخاطب ہوئی۔ اب ایک طرف سب لڑکیاں سارا کی طرف تھیں اور تو سب مرد شاذل کی طرف۔ چلو اب سانگ کمپٹیشن ہوگا اور جج نانو اور پھپھو ہوں گی۔ سو مسٹر خبیب شاہ، شروع آپ کی بیوی نے کیا ہے ہماری طرف سے، اب وہاں سے آپ کریں۔ اور امشا کی اس بات پر لبابہ شاہ کو دیکھنے لگی جبکہ شاہ خاموشی سے اس کے ایکسپریشن دیکھنے لگا۔ شاہ وہاں سے اٹھا اور قریباً 2 منٹ تک اپنا گٹار ہاتھ میں پکڑے واپس آیا۔ واہ بیٹا، تو پکے انتظام کر کے آیا ہے، فائز اسے دیکھتے ہوئے داد دینے والے انداز میں بولا۔ شاہ اس کی بات سنے مسکرانے لگا، پھر گٹار بجانا شروع کیا۔ بے خیالی میں بھی تیرا ہی خیال آئے، کیوں بچھڑنا ہے ضروری یہ سوال آئے، تیری نزدیکیوں کی خوشی بے حساب تھی، حصے میں فاصلے بھی تیرے بے مثال آئے۔ وہ مسلسل لبابہ پر نظر رکھے ہوئے تھا، شاید وہ آج بھی اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہو۔ میں جو تم سے دور ہوں، کیوں دور تم سے میں رہوں، تیرا غرور ہوں، آ تو فاصلے مٹا، تو خواب سا ملا، کیوں خواب میں توڑ دوں، بے خیالی میں بھی تیرا ہی خیال آئے، کیوں بچھڑنا ہے ضروری یہ سوال آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ منہ میں ختم ہو رہے تھے۔ سب نے اس کے گانے پر سیٹیاں بجائی۔ اوئے ویرے، اتنی سونی آواز، ہائے میں گڑ کھا کے مار نہ جاواں۔ فائز اس کی کمر پر چپت رسید کرتے ہوئے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے بولا۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں، اب میرا ڈانس بھی دیکھ لو اس بندری کے ساتھ، فائز رمشا کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ خود کو بندری سننے پر رمشا نے اسے زوردار چوٹی کاٹی جس سے بیچارہ بلبلاتا ہوا دور ہوا۔ یہ حرکت شاذل سے چھپی نہیں رہی تھی۔ شاذل آگے ہو اور فائز کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں چچندر، رومائے سندر جاڑ لے جا کر میرے بھائی، ابھی تو بھابھی سے چھٹی کٹوائی ہے، پھر موقع بھی پڑیں گے۔ جبکہ اس کی چوری پکڑے جانے پر فائز اس کی طرف گھوما۔ توبہ میرے بھائی، آج بتا ہی دے، ایسی کون سی بات میری بری لگی جو تو مجھے بخشتا ہی نہیں، کمینے ہر ٹائم مجھ پہ نظر رکھتا ہے، فائز نے چڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ٹوکا لگاتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھ شاہ نے اپنی زندگی کے لیے خوشی کی دعا مانگی۔ چلو اب سب میری بات سنو۔ فائز مائک لے کر کھڑا ہوا اور سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بول، کیا ہے؟ شاذل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے چپ کر، اگر تو دلہا نہیں ہوتا تو میں تجھے ضائع کر دیتا، فائز نے اس کی طرف دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے، مگر اس مذاق پر سارا کا دل بے چین ہوا اور وہ دل میں اللہ سے اس کی خیر کی دعا مانگتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی، آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ ابھی وہ مزید بولتا کہ ان کے ایک کزن نے مائک لیا اور جلدی سے بولا، بندر اور بندری آپ کی بھرپور تالیوں میں کرتب دکھانے آئے ہیں۔ تالیاں۔ اور فائز اس کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی بات پر سب کا قہقہا پڑا۔ رات کی رنگینی دیکھو کیا رنگ لائی ہے، ہاتھوں کی مہندی بھی جیسے کھل کھل آئی ہے، مستیوں کے لیے آنکھ یوں کھلی ہو، جھومتی دھڑکن یہی بولی، بلے 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 ناچے ہیں باربرا جیا، بلے بلے لے جائے گا سامرا پیا۔ دونوں گانے کے ایک ایک سر پر تھر تھرا رہے تھے۔ لون میں سب کی سیٹیاں اور تالیاں گونج رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ گانے کے بول ختم ہو رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے سر جھکایا اور اسٹیج سے نیچے اترے۔
सब घर वालों को स्टेज पर ले आए और सब नाचने लगे। अरहम, शाजल, फायज चारों मिलकर बंगड़ी डालने लगे, जबकि सारा सिर्फ हाथ हिला रही थी। और अमशा मैडम तो बिल्कुल पागल हो गई थी और खबीब शाह बस लबाबा को देखने में मसरूफ़ था। सबका शुक्रिया शुक्रिया, मगर अभी नानो कह रही हैं कि ख़त्म करो, बस आखिरी गाना शाजल भाई मेरे दोस्त के नाम गाएंगे। रमशा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनते ही शाजल ने सारा की तरफ देखा। सारा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। शाजल चलते हुए रमशा के पास आया और माइक लेते हुए बोला, ठीक है, मगर सिर्फ 2 बोल, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलें गाएं। शाजल ने गला खंगारा और गाना शुरू किया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इसका गाना सुने सब ने होटिंग की, जबकि सारा को लगा इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। चलो बच्चों, सब अंदर चलो, कल जल्दी उठना है, हाइमा बेगम ने सबको देखते हुए कहा। सब जी करते हुए अपने कमरे में चले गए। रबाबा अपनी माँ को अपने कमरे में ले आई और शाजल सारा अपने कमरे में चले गए। करीबन आधे घंटे बाद सब फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर लेट गए। रबाबा अपनी देख कर मुखातब हुई, मामा क्या मैं आपकी गोद में सर रख लूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है मेरी जान, इधर आओ। फातिमा बेगम ने लाड से इसे देखते हुए हाथ फैलाए और लबाबा अपनी मामा के सीने से लगी और बेआवाज़ रोने लगी। मामा मुझे माफ़ कर दे ना, मैं इसे छेड़ थप्पड़ मारती ना बाबा और दादू हमसे दूर होते। बस मेरे बच्चे, जो होना था वो हो गया, किस्मत में यही लिखा था मेरी बच्ची। और तुम अकेली क्यों रहती हो, खबीब के साथ रहा करो। फातिमा शाह इसके सर पर उंगलियां फेरते हुए लबाबा से पूछने लगी। लबाबा सर उठाकर अपनी माँ को देखते हुए बोली, मम्मा ये आप कह रही हैं, जब आप आई थी तब भी आपने कुछ नहीं कहा उसे, आप कह सकती थी ना। बेटा आप जानती नहीं उसे ना, मैं कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन इतना जान लो उसने खुद कहा कि उसने गलत किया, जिसकी वो मुझसे माफ़ी मांग चुका है। पिछले 5 दिनों में मेरे पास आता रहा है, मगर जो कुछ इसके साथ हुआ है वो क्यों बना है ऐसा, तुमने कभी जानने की कोशिश की? मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और इसे समझने की कोशिश करो। फातिमा शाह इसे देखते हुए समझाने लगी। मम्मा मैं नहीं समझना चाहती, दरअसल मुझे उससे नफ़रत। वो आगे बोलती, फातिमा शाह ने उसे टोका, पगली खुद को बहलाना छोड़ दो, तुम नहीं करती उससे नफ़रत, पूछो अपने दिल से। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, एक दफ़ा समझो और अपने दिल की बात सुनो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरी जान, तुम इसे माफ़ करके देखो, ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा। वो वसीले के साथ साथ बहुत प्यार करने वाला है। और बाबा को लग रहा था जैसे वो ठीक कह रही हैं। मगर मामा मगर कुछ नहीं मेरी जान, अब उठो और जाकर देखो उसे। सुबह से जब मेरे पास था भूखा था, पता नहीं कुछ खाया है या नहीं। और हाँ, एक और बात, मैंने अपना शरीके हयात खोया है, तुमने सिर्फ अपना बाप। मैं माफ़ कर चुकी हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हें इसे सज़ा देनी चाहिए। जितनी दे चुकी हो उतनी काफ़ी है। चलो उठो अब जाओ। फातिमा शाह इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, मगर कोई अगर मगर नहीं, चलो अब उठ जाओ, उठो और जाओ, और बगैर कोई बात किए वापस नहीं आना। बाबा परेशान होते हुए अपने भारी कदम उठाती शाह के रूम की तरफ आई और दिल के शोर को दबाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। बस के जवाब में मिलते ही अंदर दाखिल हुई यस के जवाब मिलते ही अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक छोटा सा शोला जलता हुआ नज़र आया। यकीनन वो सिगरेट पीता नज़र आ रहा था। बाबा ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की। कमरे में लाइट ऑन होते देख हबीब ने अपनी लाल अंगारा आंखों से मुड़कर देखा तो पल भर के लिए साकित हुआ। बाबा चलते हुए इसके पास आई और इसके हाथ से सिगरेट लेकर एस्ट्रे में रखी। मुझे आपसे कोई बात करनी, मुझे तुमसे कोई बात करनी, शाह ने भी इसकी तरफ देखकर बोला। बाबा ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो क्या। शाह मतलब समझते हुए दराज की तरफ आया और कुछ पेपर्स निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारी आज़ादी के कागजात, सोच रहा था कि तुम्हें कल दूंगा, मगर शायद तुम्हें एक दिन का भी इंतज़ार नहीं, आज आखिरी दिन है।
خبیب شاہ کہ تمہاری زندگی سے نکلنے کا۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اور لبابہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ کمرے کی پوری چھت ملبے سمیت اس کے سر پر آ گری ہو۔ شاہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کتنے ضبط سے اس نے یہ سب کیا ہے۔ لبابہ اس کے قریب ہوئی اور اس کا گریبان پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور درد کی شدت لیے گویا ہوئی مسٹر خبیب شاہ، تم ہر بار مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ مزید بولتی کہ شاہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کر دیا۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ نہیں ہے، میں تو تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں تاکہ تم سکون سے اور کسی کے ساتھ زندگی گزار لو، بلکہ ذہن سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں، میں اسے تمہارے لیے۔ ابھی مزید بولتا کہ لبابہ کے تھپڑ نے اسے مزید بولنے سے روکا اور شاہ اس کے تھپڑ مارنے سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ لبابہ اس کے گریبان پکڑ کر ہر ایک بار پھر بولی، شٹ اپ، آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے؟ اسے خود سے قریب دیکھ کر شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے قریب کیا اور روندے ہوئے لہجے میں بولے، تم سوچ نہیں سکتی کس قدر اذیت میں ہوں، مگر تمہیں خود سے الگ کسی اور کے ساتھ خوش دیکھنا ہی میرے لیے سزا ہے۔ میں نہ ہی نفس کا غلام ہوں، نہ ہی تمہیں ہاتھ لگانے کے بہانے کرتا ہوں۔ ہاں، بس تمہارے آس پاس اس لیے رہتا ہوں کہ تم میرے ہونے کا احساس کرو، مگر تم میرے نام سے بھی نفرت کرتی ہو، اس لیے خلا کے پیپرز تیار کروائے ہیں کہ میں نہیں، تم مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ یہ اختیار بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ لبابہ اس کی بات سنے ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے بولی، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے ہار مان لی؟ ہار گئے ہو مجھ سے، میری نفرت سے؟ ہاں، ہار چکا ہوں، تھک گیا ہوں زندگی سے، خود سے، تم سے، جینے کی چاہ نہیں، موت کو گلے لگا نہیں سکتا، مگر اللہ سے دعا ہے کہ جیسے تم مجھے چھوڑو میں مٹی تلے دفن ہو جاؤں۔ اس کی بات سنتے ہی لبابہ نے اسے تڑپ کر دیکھا، مگر شاید وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی۔ لبابہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیالے کی شکل بنا کر شاہ کے چہرے پر رکھے اور اونچی ہو کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے، جبکہ شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اور پھر اس کے ماتھے پر، میں لبابہ خبیب شاہ آپ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کر دیا معاف آپ کو۔ اور شاہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ لبابہ آہستہ آہستہ اسے خود سے مزید قریب کیا اور بے یقینی سے پوچھنے لگا، کیا سچ میں تم نے مجھے معاف کر دیا؟ لبابہ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاں میں سر ہلایا۔ شاہ نے اسے گلے سے لگایا اور زور سے رونے لگا، اور لبابہ اس کا سہارا پاتے ہی ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، کیوں کہا تھا ایسا آپ نے؟ ایک تھپڑ کی اتنی بڑی سزا، پھر اس رات جو بھی ہوا سب غلطی کہہ دیا، مجھے لگا آپ نے مجھے میرے وجود سمیت کسی گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ شاہ نے اسے لگ کیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں اندھا ہو گیا تھا، بچپن سے اپنوں کا ساتھ تو ملا مگر دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ رات میری زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک تھی، میں چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر سکتا، کبھی ایسا ہو تو میری روح میرے وجود کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور اس کی بات سنتے لبابہ نے تڑپ کر نام میں سر ہلایا، اب نہیں شاہ، ایسی باتیں نہیں کرو، دل دکھتا ہے، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ شاہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اپنا پیار بتانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے دور ہوا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، خبیب شاہ تم سے بے حد بے انتہا محبت کرتا ہے، کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا اور آرام سے بیڈ پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھا اور اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کی۔ لبابہ نے اسے کسی بھی عمل سے نہیں روکا تھا، آج وہ اپنے شوہر کو ہر برائی اور اچھائی سمیت اپنانے کے لیے آئی تھی۔ شاہ، لبابہ نے اس کی سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مخاطب کیا، جی شاہ کی جان، میں چاہتی ہوں کل میں بھی آپ کے لیے سجوں سنوروں۔ شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھنے لگا،
ठीक है, फिर मैं अभी मामा को कहता हूँ। शाह उठने लगा तो लबाबा ने इसके कंधे पर जोर डालते हुए दोबारा बिठा लिया। नहीं शाह, कल रात मैं खुद बनूंगी दुल्हन, आप किसी को ना बताइएगा प्लीज़। शाह इसकी बात सुनते मुस्कुराने लगा और ज़मीन से उठ खड़ा हुआ और एक झटके से इसे खींच कर मुखातब किया। वाह भी, हमारी बीवी तो आज हमें शॉक्ड किए जा रही है, कहीं हम खुशी से अल्लाह को प्यारे ही ना हो जाए। बाबा ने इसके लबों पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए नाराज़गी से बोली, बार बार ये मत कहा करें, हटे पीछे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ऐसा धक्का देते हुए दूर जाने लगी, मगर शाह ने इसका बाजू पकड़ा, फिर इसे करीब किया। जानम, हमसे नाराज़गी भी यूँ ना दिखाइए कि हम आपके दीवाने हो जाएं। हम तो आपके लिए रांझे बने बैठे हैं, कभी जो इनको नज़र भर कर देखें। तेरा रूठना अच्छा लगता है, तेरा मुस्कुराना सुकून देता है, तेरी बातें कानों में रस घोलती हैं, तेरा दूर जाना अज़ीज़ों को छू जाता है, तेरी बेरुखी तड़पाती है, तेरी दिल लगी हमें मोतबर करती है। जानम, ज़रा रहम कीजिए, हम पर करम कीजिए, हम जो रात तले बैठे हैं, हमारे दिल में कदम तो रखिए। दरवाज़े बंद कर दें किसी और के लिए, बस तुम मैं होंगे और हमारी छोटी सी दुनिया। शाह ने एक जज्बे के आलम में इसे देखते हुए कहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए देखा और इसे दूर करते हुए दरवाजे की तरफ भागी और मुड़ते हुए बोली, जाना, हम भी तैयार हैं कदम जमाने के लिए, ज़रा सब्र कीजिए, ज़रा ठहरिए, इंतज़ार कीजिए। शिरकत बर्दाश्त नहीं, बस दिल लगी कायम रखिए। बाबा कहते हुए वहाँ से चली गई, जबकि शाह इसकी बात सुनते हंसते हुए बेड पर लेट गया। आज कितने दिनों में वो चैन से सोएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ज़िंदगी लौटा दी, वो ये कहते हुए आंखें मूंद। शाहज़ल बेड पर लेटे सारा के ख्यालात में गुम था और लेटे हुए हम कलाम हुआ। बस आज की रात इसके बाद तुम मेरी दस्तरस में होगी। वो वहाँ से उठा और सारा को देखने की गत से सारा के कमरे की तरफ चल पड़ा। सारा को बेड पर अपने हाथों पर लगी मेहंदी को गौर से देखने में मगन थी। सारा को खोए हुए देख शाहज़ल दबे दबे कदम आया और गला खंगारते हुए मुतवज्जा करवाया। किसी के खंगारने की आवाज़ सुने सारा का सकता टूटा। सारा ने चूम कर देखा, शाहज़ल हाथ बांधे इसे देखने में मसरूफ़ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा ने अटकते हुए इसे देखकर कहा। सारा की बात सुने शाहज़ल के लब मुस्कुरा दिए। वो चलते हुए सारा के करीब पहुंचा और एक झटके से इसे अपनी ओर खींचा। क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है? शाहज़ल ने इसकी तरफ देख अबरू झुकाकर कहा। हाँ बिल्कुल है पाबंदी, सारा ने भी दो बदू जवाब दिया। और इसकी बात सुने शाहज़ल एक बार फिर मुस्कुराया। और पाबंदी क्यों है ये भी बता दो मुझे। शाहज़ल ने मुस्कुराते हुए ना आने का पूछा। रहने दें, आप सच सुन नहीं सकते। सारा ने मुकम्मल इत्मीनान से इसकी तरफ देखा। कैसा सच? शाहज़ल ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखकर कहा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से। उसकी टोन शाहज़ल की समझ से बाहर थी, मगर खुद को कंपोज करते हुए वो नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा। क्यों नहीं करनी बात? शाहज़ल ने इसकी तरफ देखकर संजीदा लहजे में पूछा। तो सुने फिर, जब आप मुझसे नफ़रत करते हैं तो क्यों आते हैं मेरे पास? बार बार मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? मैं आपके काबिल नहीं तो क्यों कर रहे हैं शादी? इसकी बात सुने शाहज़ल मुस्कुराने लगा। इसने इसे खुद से करीब किया और फिर संजीदगी तारी किए बोला, मुझे तुमसे नफ़रत है या नहीं इसका जवाब आपको कल मिलेगा। रही बात शादी की तो वो तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, इसे मेरी मर्ज़ी समझो या ज़िद। और सारा आंखों में आंसू लिए इसे देखने लगी। आपकी ज़िद? वाह मिस्टर शाहज़ल शाह, मैं कहाँ हूँ आपकी लिस्ट में? मेरी ज़िंदगी भी जोड़ी है, मुझे कोई हक़ नहीं फ़ैसला करने का। मैं भी इंसान हूँ। मैंने कब कहा कि तुम इंसान नहीं? मगर बात जहाँ तुम्हारी और मेरी लहदगी की आएगी वहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। वो इसे कहते हुए वहाँ से निकलता चला गया, जबकि सारा रोते हुए वहीं बेड पर डरने के अंदाज में लेट गई और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। शाह की सुबह आँख खुली और घड़ी पर टाइम देखने लगा। सुबह के 5 बज रहे थे। वो जल्दी उठा और वज़ू किया और फजर की नमाज अदा की
اور لبابہ کو دیکھنے کی غرض سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں جھانکا تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ونڈو کے پاس اسے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئی۔ شاہ کے لب مسکرائے۔ وہ چلتا ہوا لبابہ کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لبابہ اٹھی اور جائے نماز فولڈ کر کے کھڑی ہوئی اور مڑی تو اسے وہ اپنے قریب کھڑا ہوا ملا۔ لبابہ چونک کر دور ہوئی اور اپنے دل کے شور کو دباتے ہوئے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، آپ صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سائڈ سے نکلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور اس کے اس انداز پر شاہ مسکرانے لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کا منہ دیکھ کر آج کی صبح کا آغاز کیا جائے۔ اچھا؟ لبابہ نے اچھا کو لمبا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی؟ شاہ نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ چلیں اب دیکھ لیا ہو تو اب جائیں، میں بھی بس سارا کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کے پاؤں پر مہندی بھی لگانی ہے۔ اچھا چلی جانا، پہلے میرے پاس آؤ۔ شاہ اسے دیکھتے اپنی باہیں پھیلائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لبابہ مطلب سمجھتے ہوئے چلتے ہوئے آئی اور شاہ کے گلے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ نے آنکھیں کھولی اور اسے خود سے لگائے مخاطب ہوا۔ مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھ کھولوں گا تو سب اوجھل ہو جائے گا۔ نہیں شاہ، سب سچ ہے، میں اور آپ ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سنو، شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ جی؟ لبابہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ آج نہ تم بھی مہندی لگاؤ، میں تمہارے ان ہاتھوں میں مہندی لگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اور کچھ؟ لبابہ نے اس کی طرف پیار سے دیکھ کر کہا۔ اور یہ کہ شام کو تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ اچھا دیکھتے ہیں، اب جاؤں کیا؟ وہ اس کے حصار میں کھڑی اس سے جانے کا پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ جا سکتی ہیں، شام کو ملتے ہیں، اور ایک بار نکاح کے وقت تیار ہو تو پہلے میں دیکھوں گا، پھر کوئی اور۔ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو؟ نہیں، جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں۔ شاہ، یہ کیا بات ہوئی؟ لبابہ نے سڑی ہوئی شکل بنا کر کہا۔ یہ بھی بتا دوں گا، آپ جاؤ آپ، ورنہ رمشا آئے گی پھر اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ شاہ نے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا اور لبابہ بھی ہنستے ہوئے وہاں سے سارا کے کمرے کی طرف چل دی۔ وقت بھی گھنٹوں کا منٹوں کی صورت میں گزرا۔ گھر بھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ یار جلدی کرو، کیا کر رہے ہو؟ رمشا، رملہ، فضا اور لبابہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اب چلو، بیوٹیشن ویٹ کر رہی ہے۔ ارے بس 5 منٹ۔ اور رمشا وہاں سے چلتے ہوئے سارا کے روم کی طرف آئی۔ بیوٹیشن بہت مہارت سے جلدی جلدی سارا کو تیار کر رہی تھی۔ قریباً 2 گھنٹے بعد گھر کے سبھی افراد تیار تھے۔ فائز نے خود کو پرفیوم چھڑکا اور شیشے کو دیکھتے ہوئے رمشا کی طرف آیا۔ ماشاءاللہ، آج تو بندری بہت حسین لگ رہی ہے۔ شاذل اس کی طرف دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اچھا؟ رمشا نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ رمشا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کوٹ پر سے اندیکھی مٹی صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی، میں بندری نہیں تو؟ فائز نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ پھر؟ رمشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ آج تم میرے مان داؤ پر لگانے پر تلی ہوئی ہو۔ فائز کھوئے ہوئے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، اب یہ بتائیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ وہ اسے نرم لہجے میں اس کے ہوش اڑانے کے در پہ تھی۔ اتنی حسین کہ اشمل اور سمیہ بھی نہیں۔ اس کی بات سنے رمشا ایک جھٹکے سے دور ہوئی اور اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی، اور اپنی بات سمجھتے ہوئے فائز نے دانتوں تلے انگلی دبائی اور معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوری کہنے لگا۔ سوری؟ ابھی بتاتی ہوں۔ رمشا خطرناک تیور لیے اس تک بڑھی۔ معاملہ سمجھتے ہوئے فائز نے ڈر کے دوڑکی لگائی اور یہ جا وہ جا جم کے رمشا بیچاری پاؤں پٹکتے ہوئے سارا کے روم کی طرف چل دی۔ یار میری سینڈل نہیں مل رہی، کیا کروں؟ لبابہ رمشا کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو ایسا کر میری پہن لے، میں لے کر آتی ہوں۔ رمشا اسے تسلی دیتے ہوئے اپنی روم کی طرف جانے لگی۔ نہیں تو رہنے دے، مجھے بتا کہاں ہے، میں لے آؤں گی۔ اچھا، وہ کبرڈ میں رائٹ سائڈ پہ رکھی ہے۔ اوکے، میں آئی لے کر۔ لبابہ یہ کہتے ہوئے روم سے نکلی اور رمشا کے روم کی طرف قدم بڑھانے لگی۔
अभी वो आगे जाती किसी ने ज़ोर से हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। लबाबा जो इस गिफ्तार के लिए तैयार नहीं थी, खौफ के मारे चीख निकली, शीच मैं हूँ। लबाब शाह ने अपने लबों पर उंगली रखे इसे खामोश कराया और बताने लगा, जबकि लबाबा इससे खूंखार नज़रों से घूरने लगी। क्या कर रहे हैं आप? हटें पीछे, मुझे सैंडल लेनी है। लबाबा इसे घूरते हुए दूर करने लगी। हाँ 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 जानम, आपकी सैंडल मेरे पास है, रुकें। शाह हंसते हुए कबर्ड तक गया और सैंडल निकाल कर लबाबा के हवाले की। ये आपके पास क्या कर रही है? ही क्या कहा था? पहले मैं देखूंगा। शाह ने इसके सामने बैठते हुए इसका पाँव अपने घुटने पर रखा और लबाबा इसका हाथ हटाने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं शाह? छोड़ें। क्या कर रहा हूँ? अपनी ज़िंदगी को संभाल रहा हूँ। शाह ने आंखों में प्यार लिए इसकी तरफ देखकर कहा और लबाबा इसकी बात सुने इसे देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों इकट्ठे एक दूसरे को देखने लगे। आप क्यों करते हैं इतना प्यार? बाबा ने इसकी तरफ देखकर कहा। क्योंकि जवाब नहीं, बस ये समझो तुम्हारे बगैर मेरी सांसों को भी गवारा नहीं कि चलें। मतलब बाबा आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देखने लगी। फिर खुद फासला ख़त्म किया और इसके सीने से जा लगी। मेरे लिए आप बहुत ज़रूरी हैं शाह, मैं आपके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। बाबा रुंधे हुए लहजे में शाह को देखते हुए कहने लगी, अच्छा यार अब रोना नहीं प्लीज़। चलो हनी भाई और बाकी सब वेट कर रहे होंगे। और दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से नीचे सब घर वालों के पास चल पड़े। शाम के 7 बज चुके थे। मौलवी साहब भी आ गए थे। सब घर वाले हाल में जमा थे। अंसारा शाह वल्द हमज़ा शाह, आपको शाजल शाह वल्द अहमद शाह के साथ सिक्का राजुल वक़्त बाइवज़ 50,000 कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 दफ़ा हाँ करने के बाद शाजल से पूछा गया और इसी तरह सारा शाजल शाह बन चुकी थी। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। फिर दूध पिलाई की रस्म शुरू की गई। रमशा लबाबा रमला लड़की वालों की तरफ से थी, बस फिज़ा शाजल के साथ थी। हनी भाई पूरे 50,000 रुपये निकालें और ये दूध पिए। रिमशा दूध का गिलास दिखाते हुए हनी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों जी, ये सामान से उतरा है जो 50,000 चाहिए? फ़ाइज़ ने रिमशा की तरफ देखकर कहा, जबकि फ़ाइज़ की बात सुने वो गुस्से से भरे तेवर लिए इसकी तरफ देखने लगी और इसी के अंदाज में जवाब देने लगी, क्यों जी, आपका दूल्हा गूंगा है या ज़ुबान किराए पर दी हुई है जो आप जैसे बंदर बोलने शुरू हो गए हैं? इमशा की बात ने हाल में कह कहा पड़ा। हाँ 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 फ़ाइज़ बेचारा, इनके एक कज़न ने हाँक लगाई। बेचारे की ऑनलाइन इंसल्ट हो गई। ये जुमला इनकी अपनी मामा का था। जबकि फ़ाइज़ मासूम सी शक्ल लिए सबको देखने लगा। हटो पीछे सब। शाह मीर फ़ाइज़ को धक्का देते हुए आगे आया। जबकि इसकी बात सुने सब शाह मीर की तरफ मुतवज्जा हुए। हनी चाचू, मुझे आपसे बात करनी है। और शाजल मुस्कुराते हुए आगे झुका और अपनी गोद में बिठाते हुए पूछने लगा, मेरी जान को क्या बात करनी है? तातू आप लाम से लमता ताती और चाचू आप आराम से रमशा चाची और बाबा चाची को पैसे दे दो, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। वो अपनी तोतली ज़बान में शाजल को धमकी देते हुए बोला, जबकि सब इसकी बात पर मुस्कुराने लगे। अच्छा अगर मैं ना दूं तो? शाजल ने इसकी नाक दबाते हुए प्यार से कहा। तो मैं सारा फूफो को जाने नहीं दूंगा। मैं चीमा, आप चाचू के साथ इतना बुरा करोगे? शाजल ने डरने का नाटक करते हुए इसे देखकर कहा, जबकि सब इसकी बात पर हंसने लगा। बेटा ठीक जा रहा है तू, फ़ाइज़ ने हंसते हुए शामिर के गाल चूमे। उफ चाचू चुप हो जाओ, दो बड़े बात कर रहे हैं। शामिर को इसका प्यार करना अच्छा नहीं लगा, तभी बोला, शाबाश मेरी जान। रिमशा और लबाबा ने बरवक़्त बोला, जबकि फ़ाइज़ होंठों पर उंगली रखे खामोश हो गया। चलो अगर मेरा चैम्प कह रहा है तो दे देता हूँ, शाजल ने एहसान करने के अंदाज में देखते हुए कहा। हाँ दे दें इन फ़कीरनियों को, फ़ाइज़ ने रिमशा की तरफ देखते हुए कहा।
جبکہ لبابہ جو کب سے خاموش تھی بول پڑی، فائز بھائی ابھی ہم امیر ہو گئے، ابھی ان فقیرنیوں نے آپ کو اور کنگال کرنا ہے، صبر کریں۔ جبکہ اس کے بولنے پر شاہ نے میدان میں حصہ لیا۔ اوہو، بڑی زبان چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ جناب آگے کیا کرتی ہیں۔ ویسے فائز، ہائے ان فقیرنیوں کو امیر بھی ہم نے ہی کرنا ہے، ورنہ انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دینا ہے۔ جبکہ اس کے جواب پر لبابہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور باقی سب ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ آئمہ شاہ، شاذل، ارحم سمیت باقی گھر والے شاہ کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہنے لگے، اور وہ محسوس کر سکتے تھے کہ لبابہ نے معاف کر دیا ہے، دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بس کر دیں، ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم اپنی دلہن کو جانے بھی نہیں دیں گے، پھر امیر ہی ہمارے آگے پیچھے پھرو گے۔ لبابہ نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہائے یہ ادائیں، قاتل نگاہیں، پنکھڑی سے لب، اور اوپر سے تمہارا غصہ، کہیں جان ہی نہ لے لے۔ شاہ نے سب کی پرواہ کیے بغیر سیدھا لبابہ پر وار کیا۔ جبکہ اس کی بات سنے لبابہ کو منہ کو تالا لگا، وہ آنکھوں میں نمے لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی۔ شاہ جان گیا تھا وہ شاید اپسٹ ہو گئی ہے، جبکہ سب گھر والے اس کی شرم اور جھجک سمجھنے لگے۔ شاذل نے 50,000 روپے دیے اور رخصتی کا ٹائم شروع ہوا۔ سارا کو سب سے ملانے کے بعد اسے کمرے میں بٹھایا گیا، جبکہ ایک بار پھر لڑکیوں نے شاذل کی جیب خالی کروانی تھی، مگر اس بار شاذل نے بغیر کہے پیسے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے اور وہ سب ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ شاہ کی نظریں مسلسل لبابہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سب سے فارغ ہو کر کمرے میں چینج کرنے کی غرض سے آیا تو اندھیرے نے استقبال کیا۔ سامنے نگاہ پڑی تو پل بھر کے لیے ٹھٹکا، پھر کچھ سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ سامنے بیڈ پر لبابہ گھونگھٹ نکالے سر جھکائے اپنے دل کے بڑھتے ہوئے شور کو دبائے بیٹھی تھی۔ شاہ باری قدم اٹھاتا ہوا بیڈ تک پہنچا اور آرام سے بیڈ پر بیٹھا، پھر تھوڑی دیر بعد گویا ہوا، اجازت ہو تو گھونگھٹ ہٹا سکتا ہوں؟ اور لبابہ نے سر ہاں میں ہلائے اجازت دے دی۔ شاہ نے گھونگھٹ اٹھایا اور اٹھاتے ہی مبہوت ہو گیا، وہ دلہن کے لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاہ نے آنکھوں سے نمی صاف کی اور مسکراتے ہوئے لبابہ کے برف زدہ ہاتھوں کو پکڑا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں بتا نہیں سکتا تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی ہے۔ ہٹے، میں آپ سے نہیں بول رہی، لبابہ نے روندے ہوئے لہجے میں اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ شاہ سمجھ گیا تھا وہ کیوں کہہ رہی ہے ایسا۔ اچھا میری جان، لاسٹ چانس دے دو، نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں کہوں گا۔ اور لبابہ سر جھکائے زاروں قطار رونے لگی اور ہچکیوں سمیت بولنے لگی، شاہ مجھ میں ہمت نہیں ہے اور تکلیف برداشت کرنے کی، اور طاقت نہیں کسی اپنے کو مرتے ہوئے دیکھنے کی۔ مت کیا کریں ایسی باتیں، تکلیف ہوتی ہے، سوچ کر ہی روح کانپتی ہے۔ آپ وعدہ کریں آئندہ نہیں کہیں گے، اگر کبھی کہا تو میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کے دور جانے کا سوچ سن کر شاہ نے تڑپتے ہوئے اسے دیکھا اور اپنے حصار میں لیتے ہوئے ایک جذب کے عالم میں بولا، نہ زندگی دور جانے کا نہ کرو، یوں لگتا ہے کہ حسین خواب میں کسی نے تپتے صحرا میں پھینک دیا ہو، کسی نے زندہ جسم سے روح کھینچنے کا کہہ دیا ہو۔ تم ہو تو ہم ہیں، تم نہیں تو میں نہیں، تم ہو تو یہ زندگی حسین ہے، تم نہیں تو یہ دنیا بے رنگ ہے، تم ہو تو سب اچھا ہے، تم ہی تو سب سیاہ لگتا ہے، نہ زندگی رحم کر۔ اور لبابہ اس کے اس طرح کے اظہار پر اسے دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورتی سے اس کے شریک حیات نے اسے معتبر کیا تھا۔ نہیں کہتی آپ اداس نہ ہوں، لبابہ نے مسکراتے ہوئے، ہم اب اٹھو، چینج کرو، ہم مل کر شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں۔ اور لبابہ جی میں سر ہلاتی چینج کرنے چلی گئی۔ آج ان کے ملن کی رات تھی، آج دور کہیں چاند بھی اپنی روشنی سمیت اس سے۔ شاذل کمرے میں داخل ہوا تو سارا بیڈ پر نظریں چکائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ شاذل چہرے پر سنجیدگی طاری کیے بیڈ تک اپنے باری باری قدم اٹھاتا آیا اور گلا کھنگارتے ہوئے متوجہ کیا۔ سارا جو پہلے ہی اپنے بڑھتے دل کے شور کو دبائے بیٹھی تھی، اس کے متوجہ کرنے پر رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ شاہ ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے پہلے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد مخاطب ہوا، تو مسز شاذل
आप खुद बताएं, मेरी नफ़रत की इंतहा देखनी है या फिर ये पूछना है कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं। सारा, जो पहले ही सहमी हुई थी, इसकी बात पर आंखों में नमी लिए देखने लगी। आंखों से खुद ब खुद आंसू रवां हो गए थे। शाहज़ल अब खुद की मलामत कर रहा था। आज वो सब ठीक कर देगा, ये बात वो जानता था। जो सारा मुसलसल इसे देखने में मगन थी। शाहज़ल ने इसके आंसू साफ करने को हाथ बढ़ाया। सारा एक झटके से पीछे हुए रुंधे हुए लहजे में बोली, हाथ मत लगाएं मुझे, मेहरबानी होगी, मुझे हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे मत करें। और शाहज़ल को इसकी बात से दिल दुखा। शाहज़ल बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और इसे अपने हिसार में कैद किया। सारा और इसके हिसार में आते हुए मचलने लगी। छोड़े मुझे, जब आप मुझे से इतनी नफ़रत करते हैं तो क्यों आ रहे हैं मेरे करीब? दूर रहे, मैं आपके काबिल नहीं। वह मुसलसल इससे दूर जाने की जद्दोजहद कर रही थी, जबकि शाहज़ल खामोशी से इसे अपने हिसार में लिए खड़ा रहा। आज वो इसे खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। कितने सालों से वो इसकी ख्वाहिश थी कि कितना तड़पता है इस दुश्मन जान के हसूल के लिए। शाहज़ल ने इसे खुद से लग किया और इसकी आंखों में देखने लगा। वो कोई अफसरा ही लग रही थी। ऊपर से इसका होशरुबा दिल से मज़ीद भड़का रहा था। शाहज़ल ने अपने आप को कंट्रोल किया और इसे सारा को खामोश किया। हो गया अब खामोश, अब आवाज़ नहीं आए तुम्हारी। वो मुकम्मल संजीदगी लिए बोला और सारा इसके इस तरह बात करने पर आंखों में आंसू लिए से देखने लगा। गुड गर्ल। तो तुमसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि दिखाऊँ नफ़रत की इंतहा या मैं तुम्हारे काबिल हूँ कि या नहीं। सारा बस इसकी तरफ खामोश आंखों से देखने लगी। इसमें हिम्मत नहीं थी अब कि वो इसकी नफ़रत या अपने नाकाबिले बर्दाश्त वजूद को इसकी ज़िंदगी में नहीं सुन सकती। सारा ने हिम्मत करते हुए अपने कामते हाथ उठाए और शाहज़ल के चेहरे पर रख दिए। फिर अटक अटक कर बात का आगाज़ करने लगी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या मेरी ज़िंदगी पर कोई हक़ नहीं? क्या मैं अपनी ज़िंदगी पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती? क्यों कर रहे हैं आप? वो हिचकियों समेत रोते हुए शाहज़ल के गले लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और शाहज़ल को हकीकतन खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आज के दिन भी इसकी आंखों में आंसू लाने का सबब बना है। सारा, शाहज़ल ने इसे लग करते हुए पुकारा। सारा मेरी जान, बात तो सुनो। और सारा आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देखने लगी। यार क्या हो गया है? बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। शाहज़ल ने आंखों में शरारत की इसे देखकर कहा कि वो मुस्कुरा सके, मगर सारा अपनी बात का जवाब ना पाकर शाहज़ल से दूर हुई और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। शाहज़ल ने हाथ पकड़ा और घूम कर इसके सामने आया। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस आपके सामने और रही तो टूट जाऊंगी। जब मैं आपके काबिल नहीं तो बात ना करें। सारा ने रुंधे हुए लहजे में एक ही बात दोहराई। किसने कहा है कि तुम मेरे काबिल नहीं? और किसने कहा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ? शाहज़ल इसकी तरफ मुस्कुराते हुए सवाल करते हुए देखने लगा। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? पिछले 15 दिन से आप यही कह रहे हैं कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं और अब खुद मुझसे पूछ रहे हैं। प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और दिमागी अज़ियत ना दें, मैं पागल हो जाऊँगी। मुझे ये सोचकर ही तकलीफ़ होती है कि मैं आपकी ज़िंदगी में नाकाबिले बर्दाश्त हूँ, एक ऐसा बोझ जो आप पर मुसल्लत। अभी वो मज़ीद बोलती कि शाहज़ल ने इसके मुंह पर हाथ रखा और एक हाथ से इसकी आंखों के किनारे साफ करते हुए बोला, बस मेरी जान, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ यार, मैं बस गुस्सा था। मेरे अलावा तुमने किसी और को चुना। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि तुम मेरे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। खैर, जो होना था हो गया। आई लव यू। तुम सोच नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें ऐसे अपनी ज़िंदगी में अपने पास देखकर। मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। शाहज़ल ने माफ़ी के साथ अपने दिल का हाल भी बयान कर डाला, बिना किसी झिझक के, जबकि सारा आंखों में आंसू लिए फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देखने में मसरूफ़ थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी तो शाहज़ल ने नासमझी से इसकी तरफ देख कर पुकारा, कहाँ? बात मत करें आप। कितना तड़पाया आपने मुझे, अब कह रहे हैं आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं कितना रोई, आपको मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी।
आई हेट यू। सारा ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी। शाहजहां ने इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा और आंखों में शरारत लिए बोला, आई लव यू टू। मैंने मेरे ख्याल से आपको यही कहा है, आई हेट यू। सारा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि इसके अंदाज पर शाहजहां को हकीकतन हंसी आई, मगर ज़ब्त करते हुए दोबारा गोया हुआ, मैं भी वही कह रहा हूँ, आई लव यू टू। और सारा इसकी बात सुने इसके हंसने पर मुक्के बरसाने लगी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। और इसके गले लगी और ज़ारों कतार रोने लगी। आई लव यू शाह, मैं भी नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं जानती हूँ किस तरह गुजारे हैं आपकी नफ़रत का सोच कर। और आपको पता है उस दिन मैं रेस्टोरेंट में हादी को शादी के लिए मना करने गई थी और वो मान भी गया था। वो बस मुझे दिलासे दे रहा था। मैं कसम खाती हूँ मेरे दिल में इसके लिए कुछ नहीं। पागल, मैं जानता हूँ। इसके एक दिन बाद वो आया था ऑफिस में, मगर एक बात याद रखो, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत बिल्कुल शफाफ है, तो मेरी जान कैसे गलत हो सकती है। और प्लीज़, मैं जानता हूँ तुम्हारा किरदार भी बिल्कुल आईने की तरह शफाफ है। ये वजाहतें ना दो, यहाँ दर्द होता है। शाहजहां ने अपने दिल की तरफ शहादत की उंगली करते हुए कहा। इसे ये बात सोचकर ही दुख में डाल रही थी कि इसकी बीवी अपने किरदार की गवाही दे रही है। अगर आपको पता था तो फिर आप मुझसे गुस्से में क्यों बात करते थे? सारा ने सवाल करते हुए इसकी तरफ उलझते हुए कहा। शाहजहां ने गहरा सांस खारिज किया और सर पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ, वो इसलिए कि तुम्हें एहसास हो, मगर मैं नहीं जानता था मेरी बीवी का चिड़िया जितना दिल है। आखिरी बार शाहजहां ने आंख दबाते हुए कहा, और सारा जो गुस्से से इसे देख रही थी एकदम इसकी बात पर मुस्कुराने लगी। शुक्र है मेरी बीवी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। शाहजहां ने प्यार से देखते हुए उसे अपने साथ लगाया और सर पर बोसा दिया। सारा थोड़ी देर बाद शाहजहां ने इसे अपने साथ लगाए पुकारने लगा, जी। सारा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा है। शाहजहां ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे भी यही लग रहा है, मगर ये ख्वाब एक हसीन ख्वाब है जिसे मैं हमेशा देखना चाहूँगी। सारा ने एक जज्बे के आलम में प्यार लिए शाहजहां की तरफ देखकर कहा, अच्छा चलो स्वीट हार्ट, अब जल्दी से वो कहो, आई लव यू टू। शाहजहां ने इसकी आंखों से झांक कर कहा, और सारा शाहजहां की बात पर खिलखिला कर हंसी। अच्छा जी, चलें, आप पहले घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करें, तब भी मैं आपको ये बोलूँगी। ठीक है प्रिंसेस। शाहजहां हंसते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा और एक हाथ इसकी तरफ करते हुए सारा की तरफ देखा। मैं शाहजहां आज तुमसे मोहब्बत का इजहार करता हूँ। विल यू बी माई स्लोमेट फॉर एवर, आई लव यू। इसके इस तरह के इजहार पर सारा को अपना आप मौत पर लगा। वो बिना पलकें झुकाए अपने लाइफ पार्टनर को देखने लगी। चलो अब तुम भी कहो, शाहजहां ने इसकी तरफ देखकर कहा, और सागरा तंग करने के लिए बोली, क्या? वही जो मैंने कहा। शाहजहां नासमझी से इसकी तरफ देखकर कहा, ओके, पहले आप खड़े तो हों। सारा ने इसे हाथ पकड़कर खड़ा किया, फिर दोबारा गोई हुई। आंखें बंद करें, हुक्म मानते हुए शाहजहां ने आंखें बंद की। सारा ने तमहीद बांधी। शाहजहां ने किया, आई हेट यू। हंसते हुए वो शाहजहां को धक्का देती हुई वॉशरूम की तरफ भागी, जबकि शाहजहां भी इसकी तरफ दौड़ा। बाहर निकलो स्वीट हार्ट, अभी बताता हूँ। इसकी आवाज़ सुने सारा कहका लगाकर हंसी। इसके हंसने की आवाज़ सुने शाहजहां भी मुस्कुराने लगा। इसके दिल में एक सुकून उतरा और दोनों के लिए दायमी खुशियों की दुआ मांगने लगी। रिमशा, फायज ने इसे बिला वजह कपड़ों के साथ उलझते हुए देखा तो पुकार उठा। क्या है? लठमार अंदाज में जवाब दिया गया। फायज इसके अंदाज पर मुस्कुराने लगा और वहाँ से उठा और इसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हुआ। क्यों आए हैं आप मेरे पीछे इन चुड़ैलों के पास? रिमशा ने सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए साइड से निकलते हुए जवाब दिया, नहीं जा सकता। फायज ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। और रिमशा इसकी बात सुने खतरनाक तेवर लिए मुड़े। और क्यों नहीं जा सकते? वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे पूरी तरह मुतवज्जा हुई। क्योंकि अब मैं एक प्यारी सी लड़की का एक अदद अकलौता शौहर हूँ। फायज ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र झुकाए हाथ बांधे जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुने रिमशा को इस पर टूट कर प्यार आया, मगर खुद को कंपोज करते हुए
چہرے پر سنجیدگی تارے لیے سختی لہجے میں بولی، جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کتنی خوش تھی میں اور آپ نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ اچھا نا میری جان، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اچھا کان پکڑ کر سوری، آئندہ نہیں کہوں گا، فائز دونوں کان پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے انداز پر رمشا زور سے ہنسنے لگی۔ اس کو ہنستا دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ فائز نے اس کے جھٹکے سے اپنی اور کھینچا اور اپنا اور اس کا فاصلہ ختم کیا۔ تو مسز بتائیں، میرے جیسے بندر لانے کا ارادہ ہے یا بندری کا؟ فائز نے پیار سماتے ہوئے کہا۔ رمشا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور چاند کہیں دور ان تینوں کی خوشی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ 5 سال بعد۔ حریہ بیٹا ادھر آؤ، بابا پاش۔ شاہ نے اپنی 2 سال کی بیٹی کو ہاتھ پھیلائے اپنی طرف بلا رہا تھا اور لبابہ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے میں مگن تھی۔ اپنی بیوی کی آواز سنتے شاہ اپنی بیٹی کو اٹھائے کمرے کی طرف آیا جہاں لبابہ اپنے 4 سال کے بیٹے کو ڈانٹنے میں مگن تھی۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں آپ عبدالوہاب، بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ردا آپ سے چھوٹی ہے، آپ نے اس کے سارے کھلونے توڑ دیے۔ اور عبدالوہاب شرارتی، بالکل معصوم، بنا نظر جھکائے اپنی ماں کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ شاہ اپنے بیٹے کو ایسے دیکھ بہت پیار آیا۔ وہاب جو نظریں جھکائے کھڑا تھا اپنے بابا کی آواز سنے جلدی سے شاہ کی طرف بھاگا اور شاہ کے پیچھے چھپ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ بابا اس کے پیچھے لپکی۔ بس میری جان، اتنا ہائپر نہ ہو۔ شاہ لبابہ کو غصے میں دیکھ پیار سے سمجھانے لگا اور لبابہ وہیں چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ شاہ وہاب کی طرف گھوما اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر وہاب کے گال چومنے لگا اور پھر ڈانٹ کھانے کی وجہ پوچھنے لگا۔ شہزادے، اب کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ بابا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، بس آپ کی بیوی نے دن دیا ہوا ہے۔ اور اس کی بات سنے شاہ ہنسنے لگا۔ وہی لبابہ اس کی طرف بڑھی۔ رکو ابھی بتاتی ہوں۔ اور وہاب اپنی ماں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا جبکہ شاہ ہنستے ہوئے لبابہ کو اپنے حصار میں کرتے ہوئے بولا، جانے من، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں۔ شاہ اپنے ہی سے بگاڑ کر رکھا ہوا ہے، دونوں باپ بیٹے نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ لبابہ روحانسی انداز میں پاؤں پٹکتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف پہنچا اور زمین پر بیٹھ لبابہ کی گود میں سر رکھا۔ وہ پچھلے 5 سال سے یہی کرتا آ رہا تھا۔ لبابہ بھی سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، شاہ کیا ہوا، اداس ہیں آپ؟ نہیں تو بس ایسے ہی، تمہیں شکریہ کرنا چاہتا ہوں، تھینک یو سو مچ کہ تم میری زندگی میں آئی اور اتنی حسین بیٹی اور بیٹا دیا۔ نہیں ایسا مت کہیں، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے سنبھالا، مجھے پیار کیا۔ رہی بات آپ کے بیٹے کی تو وہ بالکل آپ پر گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا، شاہ نے زور سے قہقہہ لگایا۔ بھابھی آ جائیں نیچے، سب کھانے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں۔ فائز آواز لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر آ گئے۔ سب نے کھٹی میٹھی باتیں کی اور پھر فائز کھڑا ہوا۔ ویرے، فائز شاذل کو دیکھ کر بولا، یار کیوں نہ ہم فیوچر میں رشتہ داریاں کر لیں؟ جبکہ سب اس کی بات سنے متوجہ ہوئے۔ وہیں لبابہ سارا رمشا مسکرانے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ردا کے لیے عبدالوہاب اور معز کے لیے حوریہ، رہا شامیر اس کے لیے منحل ہے تو باقی سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ بیٹے وہاب شاہ کا بیٹا ہے جبکہ وہ گیا تیرے پر، اور معز تیرا بیٹا ہے وہ گیا شاہ پر۔ ردا میری زندگی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ باقی رشتہ داری کی بات تو بہت ٹائم ہے، تو اپنا خرافاتی دماغ سنبھال کے رکھ۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، فائز نے ہنستے ہوئے ہار مانی اور سب کو متوجہ کروایا۔ چلو ایک سیلفی لیتے ہیں فیملی کی۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا اور سب خوشی خوشی تصویر بنوانے لگے۔